तो तो ठीक है, डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये हमने तब डिस्कस किया था, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था कि मुझे तो आपका वो खित्ता जो है वैसे ही बड़ा, वो कहते हैं, खित्ता दिल रुबा लगा था। तो बहरहाल आप उसमें रहते हैं और आपको ज़्यादा अंदाज़ा है बेहतर तरह से कि उस पे मॉडर्निटी के असरात जो हैं वो कल्चर पे और लोगों के जो हैं वैल्यू सिस्टम पे किस तरह से मुरतब हो रहे हैं। तो ओवर टू यू डॉक्टर साहब, आप शुरू कीजिए गुफ्तगू। तो यू हैव 30 मिनट्स, और उसके बाद फिर हम शरीके गुफ्तगू होंगे। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। जी सर, मुझे भी याद है जब आपसे हमारी पहली दफा मुलाकात हुई थी, तो वहाँ पे आपने जब मुकालमे का जिक्र किया तो हमने बगैर वक्त के अपने इसमें जो है वो शमूलियत के लिए आपसे रिक्वेस्ट की थी कि सर हम भी इसमें शामिल होना चाहेंगे। और वाकई मैं इस फोरम का हिस्सा बनने के बाद, बल्कि फर्स्ट जो हमारी मेरी पार्टिसिपेशन थी उसको वहाँ पे भी मैंने कहा था कि बहुत ही जो है एक वर्दी लिसनिंग जो है वो फोरम है। ऐसे फोरम्स बहुत कम हमें मिलते हैं आजकल, जैसे आप खुद अभी भी जिक्र कर रहे थे कि अब अच्छे बोलने वाले भी हो और साथ साथ में अच्छे सुनने वाले भी हो। तो शायद जो है वो आजकल ये एक रेयर जो है वो रेयरिटी हमें मिल जाती। तो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से सर बस आप तो जानते हैं, आप यहाँ पे आए हैं और बहुत सारे दोस्त जो यहाँ पे अभी इस फोरम में मौजूद है, इनमें से बहुत सारों ने जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का विजिट किया होगा। कुदरती हुस्न से मालामाल जगह है। और जो है वो इसकी टोटल जो अगर हम रकबे की और इसकी टेरिटरी देख ले तो 28,000 स्क्वायर मुरब्बा फीट खत्ते पे जमीन पे मुश्तमिल यह खत्ता है। इसमें हमारे जो है वो कोई 10 डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद है, और 10 डिस्ट्रिक्ट्स को हम 3 रीजन में तकसीम कर लेते हैं। एक रीजन जो है वो गिलगित का होता है, एक दूसरा रीजन हमारे पास जो है वो बल्तिस्तान है, और तीसरा जो है वो दियामर डिवीजन के नाम से इन 3 डिवीजन में हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन आज जो मैं जिस मौजू पे गुफ्तगू कर लूंगा वो इन तीनों को मिला के कंबाइन बात कर लूंगा। ये नहीं कि मैं सिर्फ बल्तिस्तान के हवाले से बात कर लूँ, या मैं गिलगित के हवाले से बात कर लूँ, या दियामर के हवाले से बात कर लूँ। तो सर आपको पता है कि ये जो इलाका है खासतौर पर ट्रेडिशन के हवाले से इसके जितना जो है वो कुदरती हुस्न से मालूमाल है, इतना ही ये इलाका जो है वो कल्चरली भी रिच है। तो मॉडर्निटी का यहाँ पे इसके ऊपर जो असरात है उनको डिस्कस करने के लिए मैंने जिस टीम का इंतखाब किया है, फॉस्टियन जो शेडोज है। आप लोग यहाँ पे इस फोरम में मौजूद सारे अहबाब जो है मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अब जानते हैं कि फॉस्टियन जो है वो एक जो है डॉक्टर फॉस्टर जो ड्रामा है वहां से इस कंसेप्ट को हमने लिया है, कि जिसमें जो है वो एक डॉक्टर फोस्टस उस जमाने में सब कुछ होने के बावजूद भी ही वॉज अ थियोलॉजियन, ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज अ प्रोफेसर, ही वॉज इंजीनियर। और शायद ही कुछ ऐसा मतलब एंड देन ही वाज बीइंग अ थियोलॉजियन, ही हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। इन सब को वो फोगो कर लेता है, उसको जो है वो सेक्रीफाइस कर लेता है फॉर द सेक ऑफ, फॉर द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड द पावर। और वो भी जो है वो एट द एक्सपेंस ऑफ हिज सोल। और हम यही देखते हैं कि इतना सारा जो है वो सेक्रीफाइस करने के बाद वो जो उसके 3 डिजायर्स होते हैं, ओनली माइन्यूट टाइप के, स्मॉल टाइप के जो डिजायर्स होते हैं, दैट ही वांट्स टू visit South Africa and India to collect spices from India and the diamonds from South Africa. और फिर जो है वो he wants to kiss Helen। अच्छा दिन जो है वो तीसरा जो he wants to visit the chamber of Pope to just slap him, अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए। इन 3 चीजों के लिए वो इतना सब कुछ जो है वो अपना कुर्बान कर लेता है, स्पेशली वो अपने सोल को जो है वो बेच देता है। तो हमने इसको जो है वो सिंबॉलिकली लिया हुआ है कि हमने जो है वो जो मॉडर्निटी के अगेंस्ट में गिलगित बल्तिस्तान के रीजन ने जो है वो हमने भी अपने सोल को, इसेंस को जो है वो जो है वो बेच दिया है, सोल्ड आउट किया है। अच्छा, इसमें सर अगर हम मॉडर्न गिलगित बल्तिस्तान में मॉडर्निटी की बात कर ले तो सबसे पहले हम जरा उन वेज की बात करते हैं जहां से मॉडर्निटी ने गिलगित बल्तिस्तान में पेनिट्रेशन की है। सबसे पहला जो वे जिसके थ्रू जो है वो मॉडर्निटी ने इस इलाके में अपना जो है वो असर रसूख जमाना स्टार्ट कर दिया या विजिट करना स्टार्ट कर दिया, वो थ्रू इंडिविजुअल्स था। कुछ इंडिविजुअल्स
پرانے زمانوں کی بات ہے کہ کچھ انڈیویجول یہاں سے جو ہے وہ بڑے شہر جاتے تھے، پرٹیکولرلی کراچی، اسلام آباد، پنڈی، لاہور، پڑھنے کی خاطر یا اپنے روزگار کے لیے. اور وہاں سے جب وہ واپس آتے تھے تو اپنے ساتھ کچھ ماڈرنٹی کے ٹریسز بھی لے کے آتے تھے. اور اس میں سب سے جو بڑا ٹریس ہوتا تھا ماڈرنٹی کا، وہ صرف ہمیں ان کے ڈریس میں نظر آتا تھا. وہ یہاں کے جو شلوار قمیض یا یہاں کے جو دیسی جو کپڑے سے بنے ہوئے کپڑوں کے بجائے وہ وہاں کے سوتی کپڑے پہن کے پینٹ شرٹ میں ملبوس ہو کے آتے تھے. اور یہاں کے جو دیسی جو ٹوپی ہے اس کو ریپلیس کر کے جو ماڈرن ٹوپی یا ماڈرن ہیٹ وغیرہ جو پہن کے آتے تھے، اتنا ہمیں دکھتا تھا کہ یہ ماڈرنٹی کی جو ہے وہ ٹریسز ہے جو یہ لوگ شہروں سے لے کے آ رہے ہیں. دوسرا ہمیں جو ہے وہ ویو جو ماڈرنٹی کا نظر آتا ہے اس علاقے میں، جو پینیٹریشن نظر آتی ہے وہ ہے تھرو سوشل میڈیا، جو کہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ویو کی شکل میں آیا. اور یہ ویو جو ہے وہ 2013-14 کے بعد ہمیں یہاں پہ زیادہ جو ہے وہ ایک اسٹرانگ نظر آتا ہے. اور یہ ایک ارریزسٹیبل تھا، لیکن یہ ویو جو ہے وہ اس کا اچانک سے وزٹ ہو گیا. یہ ماڈرنٹی جو اس سوشل میڈیا کے ذریعے یہاں پہ آئی، یہ کوئی ایوولو ہو کے ماڈرنٹی نہیں تھی، یہ ایک دم سے جمپنگ تھا ماڈرنٹی کا، جس نے پورے جو ہے وہ سوشل سٹرکچر کو مکمل طور پر چینج کر دیا. خیر اس کے امپیکٹس پہ میں بعد میں الگ الگ سے بات کر لوں گا، فی الحال میں صرف ان کے ویز پہ بات ڈسکس کر رہا ہوں. اور تیسرا جو ویو ہے جو ابھی اس وقت جو ہے وہ آن گوئنگ ویو ہے، ان پروگرس ہے، وہ ہے تھرو ٹورزم. ٹورزم کے ایک طرح سے ایک دم سے جو ہے وہ آؤٹ برسٹ ہم کہیں گے اس کو 2016-17 کے بعد سے، بلکہ 18 کے بعد بہت زیادہ اس علاقے میں جو ہے وہ ٹورزم جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اور پہلے جو ہے وہ ٹورزم سے پہلے یہ ہمارے لیے صرف سوشل میڈیا میں جو ہے وہ ایک جھلک کے طور پہ ہمیں نظر آتی تھی. لوگ جو ہے وہ کنسپٹ لیتے تھے، لیکن وہ پریکٹیکل جو ماڈرنٹی کا ڈیمونسٹریشن ہے وہ ہمارے یہاں ہمارے جی بی کے گلیوں میں، روڈز پہ، مارکیٹوں میں اور ہر جگہ پہ جو نظر آیا وہ ٹورزم کے فارم میں نظر آیا 2018 کے بعد. تو ان تین ویز سے جو ہے وہ ماڈرنٹی نے جو ہے وہ اس علاقے کا وزٹ کیا، ماڈرنٹی یہاں پہ آئی، پینیٹریشن ہو گیا ماڈرنٹی کا. اور کچھ چیزوں میں جو ہے وہ جو کہ ڈیفینیٹلی ارریزسٹیبل تھا، اتنا زیادہ اسٹرانگ ویز تھے کہ ان کو روکنا مشکل تھا. اگر ہم اس کو کانشیسلی کوشش کر لیتے تو اس کے جو انفلوئنس ہے، جو امپیکٹ ہے، اس کو ڈیلے کر سکتے تھے. لیکن ظاہر بات ہے چونکہ اگین ابھی ہم جیسے کہ ہم فوسٹین کا جو کنسپٹ لے کے آئے اس میں یہی ہے کہ جو اٹریکشنز اتنے زیادہ اسٹرانگ تھے کہ جو ہمارے لیے ارریزسٹیبل تھا ماڈرنٹی کو روک لیں. تو اس کے بعد ایز دا ریزلٹ آف دس ماڈرنٹی ہم نے کیا پایا اور ہم نے کیا کھویا. اصل آج جو موضوع ہے ہمارا جس پہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سب سے پہلے اس ماڈرنٹی کی وجہ سے جو سب سے بڑا جو اثر پڑا وہ ہمارے سوشل سٹرکچر کے اوپر پڑا. ہم نے اس ماڈرنٹی کو آنے تو دیا، لیکن اس ماڈرنٹی نے ہمارے سوشل سٹرکچر کو بالکل ہی ڈراسٹیکلی چینج کر دیا. میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے بات آگے بڑھاؤں گا. فار ایگزامپل ماڈرنٹی کے آنے سے پہلے سب سے پہلے میں جب سوشل سٹرکچر کی بات کرتا ہوں تو میں فیملی سٹرکچر اگین بعد میں بات کروں گا، پہلے میں بات کرتا ہوں ذرا ٹینجیبل جو ہے وہ سوشل سٹرکچر کی. فار ایگزامپل میں آرکیٹیکچر کی بات کرتا ہوں جس کا براہ راست میرے نزدیک جو ہے وہ سوشل سٹرکچر سے تعلق بنتا ہے. پرانے زمانے میں یا ماڈرنٹی کے آنے سے پہلے ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ جو گھر ہوتا تھا وہ 3-4 کمروں پہ بھلے مشتمل ہو، لیکن اس میں جو ان میریڈ یا بیچلر فیملی ممبرز آف دا ہاؤس ہوتے تھے ان کے لیے ایک بڑا روم ہوتا تھا، اور اس بڑے روم کو سب جو ہے وہ بیچلر ممبرز آف فیملی جو ہے وہ شیئر کرتے تھے. لیکن ماڈرنٹی کے آنے کے بعد یہ جو ہمارے آرکیٹیکچر سٹائل میں یا لیونگ سٹائل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بلکہ آرکیٹیکچر سے زیادہ، اس میں جو تبدیلی آئی کہ ہر ایک نے اب ہر بچہ ہر جو ہے وہ تھوڑا بہت ہوش سنبھالنے کے بعد ہر لڑکا ہر لڑکی گھر کا ہر فیملی ممبر جو ہے وہ اپنے لیے الگ روم تلاش کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں الگ سے کمرہ چاہیے. ہوتا کیا تھا جب ایک ہی روم میں ہوتے تھے تو وہاں پہ ایک آواز پہ سب لوگ جو ہے وہ کھانے پہ جمع ہوتے تھے، ایک آواز پہ نماز کے لیے لوگ اٹھتے تھے، ایک آواز پہ لوگ جو ہے وہ گھر کے بڑے کی بات کو سننے کے لیے جو ہے وہ جمع ہو جاتے تھے. لیکن اب اس نے کیا اس ماڈرنٹی نے ہمارے بچوں کو جو ہے وہ ڈربن تک محدود کر دیا. الگ الگ کمرے،
اب جو ہے وہ شاید جو بہت سارے جس کی وجہ سے جو ایتھیکل ایشوز ہے اور جو مورل ایشوز ہے وہ بھی آہستہ آہستہ سے ایمرج ہو رہے ہیں، سرفیس ہوتے چلے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اس کو بھی اس ماڈرنٹی نے بری طرح سے ڈسٹرب کر دیا، اور وہ آج جوائنٹ فیملی سسٹم آج ہمیں جو ہے وہ اگرچہ بہت دور دراز علاقوں میں ہمیں نظر آتا ہے ابھی بھی جوائنٹ فیملی سسٹم موجود ہے، لیکن وہ بہت ہی ویک ہوتا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے ابھی جو ہے وہ نیوکلیر فیملی سسٹم کی طرف ہم بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے جو ہمیں فائدے بتاتے تھے، اب کوئی اس کو سننے کے لیے تیار ہمیں نظر نہیں آتا، اسپیشلی ہمارے یوتھ میں۔ وہ پھر ان کے پاس اپنے لوجکس ہے، تو لہٰذا ماڈرنٹی نے سب سے پہلے جو ہمیں دھچکا دے دیا وہ ہمارے سوشل سٹرکچر میں دے دیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سوشل سٹرکچر میں پھر ہمارے ہاں جو سوشل کلاسز تھے وہ ان کے تین جو طبقات تھے، اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ راجا کہلاتے تھے۔ کچھ خاندانوں کا تعلق یا تو وہ خود راجا ہوتے تھے یا ان کا کسی نہ کسی طرح سے راجاؤں سے جو ہے ان کا کنیکشن بنتا تھا، تو راجا کیٹیگری ایک آتا تھا، کلاس۔ دوسرا جو ہے ہمارے پاس سید کا آتا تھا۔ تیسرا کیٹیگری ہمارے پاس زمیندار کا ہوتا تھا۔ اب یہ کیٹیگریز ہمارے ہاں شاید ہی بس صرف نام کے رہ گئے۔ اب وہی سیم جو سوشل کلاس ہے جو ہمیں بڑے شہروں میں نظر آتے ہیں، اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس، انہی فارمز میں جو ہے وہ اب ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ ایمرج ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سارا کا سارا جو سوشل کلاس ہے اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے یا اس کا اسٹریٹیفکیشن ہے وہ میٹیریلزم کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرنے لگا۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا جو سب سے بڑا جس کو دھچکا لگا یا جس میں ہم تبدیلی دیکھتے ہیں، اس کا بہت بڑا امپیکٹ دیکھتے ہیں، وہ ہمارا کلچرل پریکٹسز اینڈ ریچولز میں۔ شاید بہت سارے لوگ یا بہت ساری کتابوں میں سب سے زیادہ جو امپیکٹڈ جو ہے افیکٹڈ جو ایلیمنٹ ہمیں نظر آتا ہے ماڈرنٹی کی وجہ سے، اور وہ یہی کلچرل پریکٹسز اور جو ہے وہ ریچولز ہیں۔ وہ کس طرح سے ہوا، میں آپ کو ایک کرنٹ ایگزامپل دوں سر۔ فار ایگزامپل ونٹر کی میں بات کر لوں، یہ جو موسم سرما کا جو سیزن ہے، شاید پہلے سے زیادہ موسم سرما جو ہے اس کی شدت میں کمی آ گئی، جس کا جو ہمارے پاس ایویڈنس ہے وہ گلوبل وارمنگ ہے۔ تو وہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے شاید ابھی اس شدت میں کمی آ گئی، لیکن جیسے جیسے شدت میں کمی آتی جا رہی ہے ویسے ہی ہمارے لیے موسم سرما ان علاقوں میں جو ہے وہ انبیئریبل ہوتا جا رہا ہے، یعنی پروسیس الٹا چل رہا ہے۔ پرانے زمانے میں جو ہے وہ موسم سرما کی شدت بہت زیادہ ہوتا تھا، لیکن ہمارے جو آبا و اجداد تھے، ہمارے انسیسٹرز تھے، وہ بڑے خوش اسلوبی سے، بڑے مزے سے ان کو بیئر کرتے تھے، بلکہ وہ انتظار کرتے تھے کہ سرما آ جائے۔ اس کے اپنے مزے ہوتے تھے، ان کے اپنے جو ہے وہ پلیجرز ہوتے تھے، لیکن ابھی اس شدت میں کمی آتی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے لیے وہ انبیئریبل ہوتا جا رہا ہے یہ موسم سرما۔ اس کے ریزن کیا ہے؟ اس کے ریزن یہی ہے کہ ماڈرنٹی نے ہمارے جو کلچرل پریکٹسز تھے اور ریچولز تھے اس کو بری طرح سے متاثر کیا۔ فار ایگزامپل، رات جو سرما کی جو لمبی راتیں ہوتی تھی وہ ہمارے لیے ان امیجنیبل ہوتی تھی کہ ہم جو ہے وہ پورے محلے والے ایک ہی کسی ایک گھر میں جمع ہوتے، وہاں پہ فوک سانگ سن لیتے، ہم وہاں پہ فوک ٹیلز ہوتے تھے، وہاں پہ انڈورز گیم کھیلتے تھے، وہاں پہ محلے کے جو بڑے ہوتے تھے وہ نصیحتیں کرتے تھے، اس طرح سے ایک خاص ٹائم اس میں گزر جاتا تھا۔ پھر لیکن آج جو ہے وہ ہر شخص کیا کرتا ہے، ایک موبائل ہاتھ میں لے کے جو ہے وہ اپنے اپنے کمروں میں، جیسے میں نے آپ کو کہا سوشل سٹرکچر کے ڈسٹربنس کی وجہ سے، اس میں ڈراسٹک چینجز کی وجہ سے وہ ہر کوئی اپنے کمرے میں جا کے گھس جاتا ہے اور پینز میں، تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے ایون وہ راتیں، کیونکہ ہر کمرے میں جو ہے وہ ہیٹنگ سسٹم یہاں پہ پاسبل نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے وہ لمبی راتیں کاٹنا مشکل امر بن گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ گلگت بلتستان میں موسم سرما میں خاص طور پہ 20 نومبر سے لے کے 20 دسمبر تک کے بیچ میں کسی ایک جانور کو جو ایک سال بھر پالتے تھے، اس کو کھلا پلا کے اسپیشلی اس کو جو اس کی نرچرنگ کرتے تھے، اس کو ذبح کر کے گوشت بالکل جو ہے وہ اس کو لٹکا کے رکھتے تھے یا اس کو بوائل کر کے پکا کے رکھتے تھے، جس کا استعمال کیا جاتا تھا تھرو آؤٹ موسم سرما، اس کا سوپ بناتے تھے۔ لیکن
آج چونکہ ماڈرنٹی کی وجہ سے فریج وغیرہ آ گیا، اب ہمیں یوتھ یہ سمجھتے کہ یار یہ پرانا گوشت کھا کے جو ہے وہ ہم اپنے لیے بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں، لہٰذا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے، اگر ٹائم پہ انہیں کہیں پہ گوشت ملتا ہے یا اس طرح کی کوئی ایسی چیز سسٹیننس کے لیے جو سرما میں بہت ضروری ہے وہ ملتا ہے تو ٹھیک، ادر وائز وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہاں پہ گوشت کھا کے یہاں پہ یہ سب کچھ کرنے سے بہتر نہیں کہ ہم لاہور جائے، کراچی جائے، پنڈی جا کے وہاں پہ یہ 2 3 مہینے گزار کے آ جائے۔ اچھا، اسی طرح سے جو ہے وہ ہمارے ڈرنکس کی اگر ہم بات کر لیں تو ہمارے ڈرنکس ہوتے تھے سر اسپیشل، آپ یہاں پہ آئے ہیں، بہت سارے دوست نے وزٹ کیا ہوگا، یہاں پہ جو ہے وہ خوبانی کے اسپیشل جوسز بنائے جاتے تھے، یہاں پہ جو ہے وہ جو ادر ڈرائی فروٹس ہوتے تھے ان کے اسپیشل جوس بنائے جاتے تھے، ان کو جو ہے وہ اوزنگ کر کے یا ان کو پریس کر کے ان کے مسالہ جات بنائے جاتے تھے، ان سے حلوہ بنایا جاتا تھا جن کا استعمال ہوتا تھا۔ اب انفارچونیٹلی ہم یہ ساری چیزیں اب ہماری پریکٹس میں نہیں رہی ہے، لہٰذا اب ہمارے لیے موسم سرما ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اس کی جو ہے ڈگری میں اس کی شدت میں کمی آئی ہے، لیکن ہمارے لیے انبیئریبل ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا جو امپیکٹ ہے، ایک دوسرا امپیکٹ ہے جو اب ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے ہمارے لینگویجز۔ ہمارے لینگویجز آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیتھ کی طرف جا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 5 لینگویجز بولی جاتی ہے، جس میں سب سے بڑی لینگویج جو ہے وہ شنا ہے، اس کے بعد بلتی لینگویج ہے، اس کے بعد برشش کی لینگویج ہے، اس کے بعد وقی ہے اور اس کے بعد دما کی ہے۔ یونیسکو نے یہ جو انڈینجرڈ لینگویجز کا جو لسٹ شائع کیا ہے اس میں یہ 5 جو ہے وہ انڈینجرڈ لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں۔ اردو اور انگریزی نے ہماری لینگویجز کو اب کہیں کا نہیں چھوڑا، خاص طور پر سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہماری لینگویجز میں شاید اور مجھے یوں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ ان جو لینگویجز کو مجھ جیسے پڑھے لکھے لوگوں سے ہے، کیونکہ اب ہم اپنے گھروں پہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے لینگویجز یوز کرنا ہم نے روک دیا ہے، بلکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے انگریزی سیکھیں، ہمارے بچے اردو سیکھیں۔ ہمارے پاس کوئی ان لینگویجز کی ریوائول کے لیے، ان کی پروموشن کے لیے ہمیں سرکار کوئی سپورٹ نہیں کرتا، نہیں ہمارے پاس کوئی انسٹیٹیوشنز ہے، اور ہم بڑے خوشی سے یا ہمارے لیے انگریزی میں یا ہمارے لیے اردو میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا اٹریکشن نظر آتا ہے، اور ہم خوشی سے جو ہے وہ اپنے لینگویجز کو گیو اپ کرنے کے لیے تیار، اور ہم کر بھی رہے ہیں۔ اور جیسے جیسے ہم اپنے لینگویجز کو گیو اپ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں ہم جو ہے اپنی لوکل وزڈم کو بھی کھوتے جا رہے ہیں۔ ہم جو ہے وہ ہمارے پاس جو پرووربس ہوتے تھے یا جو جو بھی آپ سمجھے جو پرانے جو ہمارے پاس لوکل میڈیسن، جو میڈیکیشن ان سردیوں کے لیے یا گرمیوں میں جو ہمارے آبا و اجداد جو ہمیں یوز کرتے تھے، اب وہ ان پریکٹس نہیں رہے ہیں، تو لہٰذا لینگویج جو ہے وہ دوسرا سب سے جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں اس ماڈرنٹی کی وجہ سے، اور ہمارے لیے جو انگریزی اور اردو میں یا ادر جو گلوبل لینگویجز ہے یا ریجنل لینگویجز ہے اس میں بہت بڑا اٹریکشن نظر آ رہا، اور ہم جو ہے وہ ان کو آگے ہم قربان کرتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ماڈرنٹی نے ہم سے ہمارے ہنر بھی چھین لیا ہے، اور ہم اس کے لیے بھی بڑے خوشی سے ہم نے ان کو بھی ترک کر دیا۔ اب ہمیں پتھر سے برتن بنانے والا کہیں نظر نہیں آتا ہے، ہمیں جو ہے وہ کارپینٹرز نظر نہیں آتے ہیں جو یہاں پہ جو ہے وہ لکڑی سے موجود ٹمبر سے لکڑی سے جو فرنیچر بناتے تھے، یا وہ جو ہمارے لیے پلنگز بناتے تھے، ڈورز بناتے تھے، ونڈوز بناتے تھے، مختلف جو ہے وہ کرونگ کر کے ان کے اوپر سٹائلز بنا بنا کے۔ لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم ہمارے گھروں میں جو ہے وہ ہم نے الومینیم کی کھڑکیاں جو ہے وہ انسٹال کرنا سٹارٹ کر دیا ہے۔ ہم جو لکڑی کا اگر دروازہ بناتے ہیں تو ہم جو ہے وہ پنڈی سے، اسلام آباد سے، کراچی سے جو ہے وہ بازار سے منگوانا زیادہ پریفر کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اب کاریگر نہیں رہا۔ ہم کہتے ہیں کہ یار اس میں ہمارا ٹائم ویسٹ ہے، برباد ہے، ہم کیوں اس طرح سے کام کر لیں، ہم کیوں اپنا وقت برباد کر لیں جب ہمارے پاس ماڈرن چیزیں اویلیبل۔ تو لہٰذا ہم نے ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ اب آہستہ آہستہ سے ہم جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ یہ جو ماڈرن چیزیں ہیں، جو بازار میں اویلیبل چیزیں ہیں، ان کی طرف ہم موو کرتے جا رہے ہیں۔
अच्छा सर, उससे भी बड़ी बात क्या हो सकती है कि गिलगित बल्तिस्तान जो कि बेसिकली कंट्री साइड है, यहाँ पे हम अपने आप को नेचर से डिस्कनेक्ट करते जा रहे हैं। अगर गांव वाला अपने आप को नेचर से दूर कर ले तो बाकी क्या बचता है? हम गिलगित और सिकरदो जैसे शहरों की तरफ, अर्बनाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम अपने जो है वो खेती बाड़ी करना हमने छोड़ दिया है, जहाँ पे हमें थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि गुलतरी एक बॉर्डर एरिया है जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान के बॉर्डर पे जो है वो वाक़ है। वहां पे जो है वो इस साल मैंने विजिट कर लिया, वहां पे लोगों ने अपनी जमीनें वो छोड़ के कर दो आए, और यहाँ पे 5 मरले की जो है वो मकान में रह रहे हैं। हालांकि उनके पास वहां पे एकड़ों के जो है वो उसमें जमीन मौजूद है, कई कनाल जमीन उनके पास मौजूद है, सिवाय इसलिए कि वो कहते हैं कि यहाँ पे बिजली नहीं है। लेकिन वो जो हमारे आबा व अजदाद जो लालटीन की रोशनी में या दीगर जो है वो जो हमारे ट्रेडिशनल गैजेट्स होते थे, इनकी मदद से जो रोशनी करके अपनी जिंदगी गुजारते थे, मवेशियों को पालते थे, अब कोई मवेशियां पालना कोई प्रॉफिटेबल नहीं समझता। वो कहता है कि यार इसमें मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद कर लूं। कैन यू इमेजिन कि यहाँ पे जो है वो सिकड़ों में हमें गोश्त नहीं मिलता है, इसलिए कि लोगों ने जो है वो मवेशी पालना छोड़ दिया है। लोगों के पास गाय बकरी वगैरह रखना उनके लिए, वो समझते हैं कि यार ये हमारे जो है वो लाइफ स्टाइल में को डिस्टर्ब कर लेता है, ये हम गंद फैलाते हैं ये जानवर। लिहाजा अब हमें जो है वो चाय जो है वो हमें बाजार से मिल्क केक खरीद के बनानी पड़ती है। हमें अगर देसी दूध खरीदना हो तो हमें 2 दिन 3 दिन पहले एक दो जो लोग होते हैं जिनके घर पे गाय, उनसे बाकायदा वो डेट बुक करनी पड़ती है कि यार 3 दिन बाद मुझे, 2 दिन बाद मुझे दूध चाहिए, या मुझे जो है वो देसी घी चाहिए। तो लिहाजा लोग अपने आप को नेचर से डिसकनेक्ट करते जा रहे हैं। और फिर साथ में ये भी नहीं कि खाली जो है वो नेचर से आप हम अपने आप को डिसकनेक्ट करते जा रहे हैं, साथ साथ इस मॉडर्निटी ने जो है वो हमारे जो रिलीजियस बिलीफ्स थे उनको भी बुरी तरह से शेटर्ड कर दिया है। बहुत ही एक अजीब और गरीब कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है माशरे के में हम। मैं ये नहीं कहता कि मतलब ये अच्छी बात है या बुरी बात है, ये डिसाइड मैं मेरे ख्याल में मैं कौन होता हूँ करने वाला, लेकिन एक टसल हमें नजर आता है यूथ और ओल्ड जनरेशन में। इसलिए नजर आता है कि हमारी जो ओल्ड जनरेशन थी वो कंफर्मेटिव थी, वो हर बात को जो थियोलॉजियन जो रिलीजियस अथॉरिटीज से जो उनके मुंह से जो बात निकलती थी वो उस पे मनो अन तस्लीम करने वाले लोग थे। तो उनकी जिंदगी में हमें एक कामनेस नजर आता था, उनकी जिंदगी में हमें एक जो है वो बिल्कुल सेडेट टाइप के सीरियसनेस नजर आती थी। अब हमारे नौजवान हम जैसे लोग हर बात पे, हर रिलीजियस एलिमेंट को जो है वो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हर घर से लेके इवन की मोहल्ले से ले पूरे इलाके में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज नजर आते हैं रिलीजियस के ऊपर, जिसने हमें बुरी तरह से इस माशरे के अंदर जो कोहिजन और कोहिरेंस थी उसको जो है वो बुरी तरह से जो है वो क्वेश्चन किया है। फिर कम्युनिटी और सोशल जो सपोर्ट होता था गाँव, अगेन इसीलिए एक इसका अपना चार्म होता है कि यहाँ पे हर शख्स हर दूसरे शख्स के बारे में जानता है। हमें यहाँ तक पता होता था कि अगले घर में जो है वो क्या पक रहा है आज, उनके घर में क्या आज पकने वाला, उनके घर कौन मेहमान ठहरे हैं, उनके मेहमानों के नाम तक पता होता था। लेकिन आज वो चीजें हमारे यहाँ शहरों की तरह आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो हम जो है वो होते जा रहे हैं। और हमारे और ये जो सिस्टम है ये वीक से वीकर होता जा रहा है। और वो जो वैल्यूज थे हमारे और जो वर्ल्ड व्यूज थे फॉर एग्जांपल, जिसमें हमारा कोऑपरेशन होता था, हम जो है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाते थे, हमारा कलेक्टिव वेल बीइंग की एक सोच होती थी, अब वो कंपटीशन में, अब वो कैपिटलिज्म में और अब वो कंज्यूमरिज्म में जो है वो तब्दील होता जा रहा है। और साथ साथ में जो कोर वैल्यूज थे, जो इथिकल वैल्यूज, आपके कहीं कल सिकर्दों में जो है वो दुकानें बंद नहीं होती थी। रात को लोग जैसे ही जो अजान होता था उसके बाद मगरिब की नमाज के लिए अपनी दुकानें छोड़ के चले जाते थे, और वहां से वो लोग घरों में चले जाते, और सुबह आते तो दुकान बिल्कुल ओपन नजर आता, वहां पे कोई चीज इधर से उधर नहीं होती। लेकिन आजकल टूरिज्म की वजह से, बाहर के लोगों के आने की वजह से, या सोशल मीडिया में जो जो चीजें हम जिन चीजों से इंस्पायर हो रहे हैं, हमारे यूथ वो मोरली और इथिकली करप्ट होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिल के हमारा जो इसेंस है,
ماڈرنٹی نے ہم سے وہ جو سول ہے ہمارے اس جیوی کا جو سول تھا، یا جو ان علاقوں کا جو سول ہے، اس کے اوپر بہت بڑا اٹیک کیا ہے. اور ایسا ہی ہے جس طرح ابھی ہم نے بات کی فوسٹن میں، کہ ہم اب اس کو ریزسٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے یہ سب کچھ. آپ گلگت بلتستان کے کسی بھی شخص سے آپ بات کر لیں، کیا سنا ہے کہ یہ تبدیلیاں ابھی وہاں پہ رونما ہونے لگی ہے، تو سب کہیں گے یار بالکل ہو رہی ہے، اور بہت ہی جو ہے وہ تکلیف ہے، ہمیں بہت دکھ ہے، ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا. لیکن ہم ان کو ریزسٹ نہیں کر پا رہے. میں نے آپ کو بتا دیا، ہم اپنے کھیت، اپنے درخت کاٹ کے ان کی جگہ ہم بڑے بڑے ہوٹلز بنا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم بھی اب میٹیریلزم کی طرف بڑھنے لگے. ہم جو ہے وہ بہت ساری ایسی جو ہماری کور ویلیوز تھی، ان کو ہم آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ بھولتے جا رہے ہیں، یا ان کو ہم اگنور کرتے جا رہے ہیں. اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان کور ویلیوز کے ساتھ جو ہے وہ ان خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے ہیں جو ہم نے جو ہمارے اندر ماڈرنٹی نے جو ہے وہ انجیکٹ کی ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے سول کو جو ہے وہ یہ ماڈرنٹی جو ہے وہ کرپٹ کرتی جا رہی ہے. اور م، اس طرح سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اپنے جو اوریجن ہے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں سر، میں یہاں پہ اس کو روک دیتا ہوں، اور بہت ساری چیزیں ایسے ایلیمنٹس ہوں گے جو ہم کوشچن آنسر میں ڈسکس کر لیں گے. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. ہاں میرا خیال ہے بہت سے سوال ہوں گے، اس پہ ہونے چاہیے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ نے کافی کمپریہنسولی اس کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز کو ایڈریس کیا ہے. اور یہ جو آپ نے جس طرح اس کو فریز کیا ہے کہ ماڈرنٹی نے جو انجیکٹ کی ہیں ڈیزائرز. اچھا، ہمیں شاید وہ اربن سینٹرز میں بیٹھے ہوئے بہت عجیب اس لیے نہیں لگتا کہ ہم تو اس پروسیس میں کافی آگے نکل گئے ہیں آپ سے. کیونکہ جی سر. میں نے جب جی وزٹ کیا تو مجھے کچھ چیزیں جو لگ رہی تھیں کہ مجھے کافی ابھی بھی نا اسپونٹینٹی لگتی ہے ہیومن کنیکشن میں. اس میں ایک سنسیریٹی کا لیول زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے. پھر مجھے ذاتی طور پہ وہ جو سوشل ایک آبزرویشن تھی وہ یہ تھی کہ پاور ڈسٹینس مجھے کم لگا ہمارے نسبت یہاں پہ جو ہے پاور ڈسٹینس پنجاب میں یا پاکستان کے دوسرے خطوں میں. تو کافی سارے اس میں انٹریکشنز بھی تھے اس پرسیپشن کو بلڈ کرنے میں. لیکن بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ وہاں پہ رہتے ہیں اور ان تبدیلیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں فرام ود ان، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں، تو آپ کو اس کا زیادہ بہتر اندازہ ہے کہ کس لیول پہ. اچھا، میری ایک انٹرسٹنگ سی آبزرویشن تھی کہ وہ جو آرگینک ولیج ہے اسکردو میں، تو وہ دوست بتا بھی رہے تھے کہ یہاں پہ سب کچھ آرگینک ہے. تو میں نے وہ لڑکی جو بکریاں لے کے جا رہی تھی، تو وہ چنگم جو تھی نا، وہ اس کے وہ بیلون جو ہیں وہ بنا رہی تھی. تو وہ مجھے لگا کہ یہ انٹرویژن جو ہے وہ ماڈرنٹی کا وہ کس قسم کا ان کو بھی اٹریکٹ کر رہا ہے. ایک طرف تو وہ بات ہے کہ آرگینک ہے، اور دوسری طرف ان آرگینک چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے سوسائٹی میں پینیٹریٹ کر رہی ہیں. تو بہرحال تھینک یو ویری مچ. تو سوال آنا شروع ہو گئے ہیں. ڈاکٹر شمائلہ کا پہلا سوال لیتے ہیں. جی ڈاکٹر شمائلہ. السلام علیکم سر. سر میرے دو سوال ہیں. ایک سوال میرا یہ ہے کہ مطلب اگر ماڈرنٹی آئی ہے تو فیمیل کے لیے کتنی وہاں پہ مطلب کوئی جدید سوچ پنپی ہے، یا پھر ان کی ایجوکیشن پہ کتنی ماڈرن ہوئی ہے؟ کیا وہ اسی طرح سے جیسے ہم انجوائے کر رہے ہیں تعلیم کو اور آزادی کو، کیا وہاں پہ بھی ویسے؟ پہلا سوال. اور دوسرا سوال سر، آپ نے اتنی سارے جو اس کے پرسپیکٹیوز بتائے کہ یہاں سے ماڈرن ہو گئے، اس میں مجھے کچھ لگا کہ کچھ چیزیں اگر ماڈرن ہوئی ہیں تو پازیٹیو وے میں بھی آتی ہیں. مطلب جیسے آپ نے کہا کہ ہم ایک ہی روم میں ہوتے تھے، اور وہاں پہ ہی نماز اور اذان اور کھانے کا کلچر اور یہ سب چل رہا ہوتا تھا. اب ایک سیپریٹ اور پرائیویسی آ گئی ہے. مجھے لگا کچھ چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری مطلب ڈیمانڈ بھی ہے، تو اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا. تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب. جی میم، تھینک یو فار آسکنگ دیز کوشچنس. اچھا، پہلا کوشچن بہت ہی انٹرسٹنگ ہے سر، اور میں آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ یہ کوشچن آئے گا، اس لیے میں نے بہت سارے اسپیکٹس چھوڑ بھی دیے تھے کہ میں کوشچن آنسر میں جب پوچھے جائیں گے تو اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے. یہ بہت زبردست اور انٹرسٹنگ فینومینا ہے، خاص طور پر فیمیل کے حوالے سے. آپ کو ایک مزہ آئے گا یہ سن کے کہ یہاں پہ ماڈرنٹی نے اتنا اچھا کام تو کر دیا کہ خواتین کے لیے جو ہے وہ ایجوکیشن
ایکسیسیبل بنا دیا. اب کوئی شاید ہی گھر ہو جو اپنے خواتین کے لیے، جو فیمیل ہے، جو گرلس ہے، ان کو روک دے کہ نہیں آپ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے نہیں جائیں. فار ایگزامپل میرے اپنے یونیورسٹی کی اگر بات کر لوں، میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کر لوں، تو میرے ڈپارٹمنٹ میں کوئی 436 اسٹوڈینٹس ہے، اس میں سے تقریباً 350 اسٹوڈینٹس جو ہے وہ فیمیل ہے. لیکن میم ایک انٹرسٹنگ بات جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں، یا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. اچھا، اب یہاں پہ نا ایک طرح سے اگر مجھے الاؤ کیا جائے یہ ورڈ یوز کرنے کے لیے، کہ ایک طرح سے منافقت ہمیں نظر آنے لگی ہے. لوگ زبانی طور پہ دکھنے میں کچھ اور کر رہے ہیں، اور اندر سے جو ہے نا ان کے ہاں بہت سارے ایشوز ابھی کریٹ ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل دکھنے میں کیا ہے کہ انہوں نے الاؤ کر دیا کہ خواتین یونیورسٹیز آ سکتی ہیں، سوری، کو ایجوکیشن میں وہ ایجوکیشن حاصل کر سکتی، لیکن ساتھ ساتھ نا پیچھے سے جو ہے وہ جس طرح سے ایک کے ڈوگمیٹک سوسائٹی میں جیسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے آپ نے لوگوں کو لگا دیا کہ یار دیکھ لینا کہ ہمارے خواتین کہاں جا رہی ہے، کن کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے، کہاں اٹھ رہی ہے، کہاں بیٹھ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والی چیزیں بھی نظر آ رہی. تو اسی لیے میں نے فوسٹ نے کہا کہ یعنی ان کے لیے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجنا ارریزسٹیبل ہو گیا. وہ بھیج تو رہے ہیں، لیکن اندر سے وہ جو ان کا پریویس چیزیں ہیں نا وہ انہیں نہیں چھوڑ رہی ہے، وہ ان کو جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو کرنٹ ایگزامپل دے دوں. کل میرے پاس ایک محلے کا ایک بندہ آیا جہاں پہ ہمارا سر جانتے ہیں، جہاں پہ ہمارا کیمپس ہے یا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ آ کے کہنے لگا کہ سر آپ کو پتا ہے باہر جو ہے وہ ہمارے محلے میں ایک لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہے. تو میں نے کہا سو واٹ، تو میں کیا کر لوں؟ کہ نہیں سر آپ روک دیں ان کو. میں نے کہا میں باہر میں کوئی پولیس تو نہیں ہوں، میں چوکیدار تو نہیں ہوں کہ میں ہر بچے اور ہر بچے کے پیچھے لگ جاؤں. یہ وہ بڑے میچور بچے ہیں، اگر وہ گھوم رہے تھے تو اس میں آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. نہیں سر، نہیں نہیں سر، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے بچوں کو اس لیے تھوڑی بھیجتے ہیں آپ کے پاس کہ آپ جو ہے انہیں اس طرح سے اجازت دے دیں. تو پھر اس ٹائپ کی اس لیے مطلب عجیب و غریب جو ہے وہ کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے لوگوں کے مائنڈ میں. ایک سائڈ سے وہ ریزسٹ بھی نہیں کر پا رہے، اور دوسرے سائڈ سے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اندر سے جو ہے وہ اس ماڈرنٹی کو ایکسپٹ بھی نہیں کر پا رہے. بالکل ٹھیک. جی جناب، جی لائبہ. سر جیسے ہمارا میٹنگ کا ٹاپک ہے فاسٹین اسٹڈیز، تو جیسے ڈاکٹر فاسٹرس تو تھا کہ اس کے پاس سب کچھ تھا، اور اس کے بعد بھی وہ جو ایک سپر نیچرل چیزیں ہیں ان کی خواہش رکھا تھا جو کہ ایک عام انسان کے پاس نہیں ہوتی ہیں. آپ نے اس کا کمپیریزن کیا ہے گلگت بلتستان کے ساتھ، جو کہ ہم اسپیشلی پنجاب میں رہنے والوں کو وہ ایک انڈر ڈیولپڈ ایریا لگتا ہے. تو سر وہاں پر جن 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 سہولیات کی آپ نے بات کی ہے، میرا نہیں خیال کہ ان کو فاسٹین لینس کے تھرو دیکھنا چاہیے، بیکاز ان میں سے موسٹلی جو ہیں وہ بیسک نیسیسٹیز ہیں 21st سینچری کی. فار ایگزامپل جیسے آپ نے پتھر کے برتنوں کی بات کی، وہ اتنے فیزیبل نہیں ہیں آج کے زمانے میں کہ پتھر کے برتن ان کو مینیج کریں، کیونکہ وہ ایک کیئر ڈیمانڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے جو بات کی کہ فریج آ گئی ہے گوشت کے لیے، تو یہ سب چیزیں آپ نے ایک کرٹیسزم کے لینس میں ایڈ کی ہیں. تو جتنی سہولت ملتی ہے میرا خیال ہے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اسپیشلی ان کو فوسٹین اینگل سے دیکھنا، دیٹ از اے کائنڈ آف انجسٹس. دوسرا سر یہ کہ جہاں ہم نے یہ سب باتیں کی ہیں وہاں پر نیچر سے کتنا دور جا رہے ہیں. اب یہ بھی تو دیکھیں، اب وہ نیچر کی لیب میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرح سے نیچر کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم ان کو یہاں پر رہنے والی جو چیزیں ہیں وہ فیسینیٹ کرتی ہیں. یہ سب جو ہے شہر کی رونق، جس کو شہر کا شور کہتے ہیں، اس کو شہر کی رونق کہتے ہیں. تو اس طرح ہم جس کو ان کو وہ سب بوریت لگتی ہے نیچر کے اندر بیٹھنا، کہیں گے یہ کیا درخت اور پہاڑ ہیں جو ہمیں فیسینیٹ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے سوشل میڈیا کی وہ جو ونڈو، موبائل اپنی جو ٹیبس یا لیپ ٹاپ اسکرینز ہیں، ان کی ونڈو کے تھرو جو باہر کی ورلڈ دیکھ رہے ہیں وہ ان کو فیسینیٹ کر رہی ہے. اور اگر ہم 21st سینچری میں بیٹھ کے یہ چاہیں گے نا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی اسی زمانے میں جئیں جہاں سے ہمارے آباء و اجداد یا ہم آئے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ ان کے لیے انجسٹس ہوگا. ہم ان سے نہیں ڈیمانڈ کر سکتے کہ آپ ابھی بھی پتھر سے ہی آگ جلائیں. انہوں نے ماچس یوز کرنی ہے، انہوں نے لائٹرز یوز کرنے ہیں. تو اس کو فوسٹین کا لیبل دینا میرے خیال میں یہ انجسٹس ہے. سر جی جی بول جی سکتا جی ہوں؟ جی ڈاکٹر صاحب، جی جی بالکل، کیوں نہیں فائدہ. دیکھیں لائبہ، میں نے فاسٹین کو صرف اس لیے یوز کیا ہے، ورڈ فاسٹین شیڈوز کا ہے. صرف ایک چیز کو میں نے ساتھ میں لیا، وہ ہے کہ جس طرح فاسٹین جو ہے وہ اٹریکشن کو ریزسٹ نہیں کر پا رہا تھا، کہ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود، جیسے ابھی آپ خود کہہ رہی تھی نا، صرف تھوڑے سے اٹریکشن تھے نا، باقی سب کچھ تو تھا اس کے پاس کس چیز کی کمی تھی.
सिर्फ कुछ चीजों के लिए वो अपने सोल को जो है वो डेवल के साथ वो पैक्ट जो है वो साइन कर लेता। इसी तरह यहाँ पे जो है वो मेरा ये हरगिज भी मैं नहीं चाहूंगा और किसी का भी ये ख्याल नहीं होगा कि हम मॉडर्निटी के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है उनको जो है वो उनको भी मना कर दे, उनको भी रेजिस्ट कर ले। सिर्फ कहने का मकसद क्या है कि लोग जो है वो अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एक फूड के एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे जो है वो अभी जितने भी कॉन्टिनेंटल फूड्स है ना वो सारे अब राइज हो चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान में। होने के बाद अब हम एक नया वेव देख रहे हैं। वो वेव क्या है कि लोग दोबारा से जो है वो ट्रेडिशनल फूड्स की तरफ जा रहे हैं। अब जो है वो जो शादी ब्याह होती है वहां पे जो है वो अगरचे उनके लिए अजीब सा लगता है कि यार हम जो है वो जो कॉन्टिनेंटल फॉर एग्जांपल राइस है, फॉर एग्जांपल कुरमा है, कढ़ाई है, या आपका जो है वो तिक्का बूटी है। अब यहाँ पे ये सिस्टम स्टार्ट हो गया था, लेकिन अचानक से अब ये रुक गया, फिर लोग जो है वो अपने ट्रेडिशनल उसकी तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे फॉस्टेन यूज करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद ये था कि जो है वो ये अट्रैक्शन को रेजिस्ट भी नहीं कर पा रहे, और बाद में जिस तरह फॉस्टेन जो एक वावेला मचाता है ना कि मुझसे गलती हो गई है, कि ये नहीं करना चाहिए था मुझे, इसी तरह से ये लोग अब जो है वो एक तरह से अपने एक हम इनके अंदर क्राई देख रहे हैं कि दे वांट टू गो बैक टू देयर ट्रेडिशनल थिंग्स, जहां पे थे उन चीजों की तरफ जाना चाह रहे हैं विद रूम फॉर पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम द मॉडर्निटी। इसलिए मैंने फॉस्टन का वर्ड इस्तेमाल किया था। और दूसरा जो नेचर से दूरी की बात है, शायद मे बी बिकॉज ऑफ द मोनोटनी ऑफ नेचर, हो सकता है ये लोग दूर जा रहे हो। लेकिन आपको पता है कि नेचर जो है वो जब आप लोग वहाँ शहरों से यहाँ पे आते हो तो आपके लिए इस नेचर में कुछ और अट्रैक्शन होता है। और मुझ जैसा आदमी जो दिन रात वो 24 आवर्स यहाँ पे गुजारता है, तो उसके लिए इस नेचर में कुछ और अट्रैक्शन होता है। मुझे ये पहाड़ देख के कुछ फीलिंग नहीं आती है मेरे अंदर। मेरा दोस्त कनाडा से आया और उसने कहा कि ही वाज अ प्रोफेसर, बगार आया है इंडस्ट्रियल की, ऐसा एवरी मस्ट इन दिस सिटी एवरीवन मस्ट बी अ पोइट। तो मैंने कहा कहाँ से, कैसे? कह रहे यार ये देख, ये पहाड़, ये दरिया, ये सब कुछ देख के। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं, आपको अक्का दुक्का मिल जाएगा। तो यू आर राइट कि शायद वो चार्म इसके लिए ना रहे। तो बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे मैं थोड़ा सा इसमें वो ऐड करना चाहता हूँ कि जो लाइबा ने बात की ना बेटे ने, कि ये जो आप जिसको कहते हैं ना कि जी ये तरक्की है, और ये भी एक वैल्यू जजमेंट है ना, जो हमने जो एक पीछे सिस्टम है वो देता है कि जी ये तरक्की है। वो है या नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है स्टिल। देखिए एक डॉक्यूमेंट्री है, मैं रिकमेंड करूंगा जिन्होंने नहीं देखी, जिसमें वो ब्लू जोन्स का जिक्र है, लिविंग अप टू 100 ईयर्स। वो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट जो है उसने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है। अब उसमें आप देखें कि वो क्या कह रही है, उसकी रिकमेंडेशंस क्या हैं कि बैक टू जो है प्रिमिटिव वैल्यूज, जो कम्युनिटी लिविंग किस तरह की थी और हार्डवर्क किस तरह से करते थे, वो जो कोर वैल्यूज उसने आइडेंटिफाई की हैं कि अगर आप 100 साल जिंदा रहना चाहते हैं तो इस तरह जिंदा रहें। तो वो बाय एंड लार्ज वही चीजें हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो सोसाइटी ने निगोशिएट किए बगैर लूज कर दी। कि ये जो राइजिंग सिविलाइजेशन या मॉडर्निटी हमें जो दे रही है ना, इसके साथ निगोशिएट करने की भी जरूरत नहीं है। इसको जस्ट इररेजिस्टिबली आपने फॉलो करना है। तो वो उसमें वो वेस्ट जो है वो वापस उस पे उन रिकमेंडेशन पे रीडिजाइन करने की कोशिश कर रही है कम्युनिटीज। अगरचे वो स्केल उसका छोटा है, लेकिन वो वापस जा रहा है। इससे मेरा मेरा एक सवाल भी इससे अक्सर मैं पूछता हूं दोस्तों से, कि क्या ह्यूमन बीइंग में ये कैपेसिटी है कि वो जो पहले से हुए तजर्बात हैं, मुख्तलिफ मुआशरों ने किए, उससे सीख ले, बजाय इसके कि वो खुद तजर्बा करे। मतलब मुझे तो ये सारा मॉडर्निटी का जो प्रोसेस है डिफरेंट सोसाइटीज में इसी तरह लगता है। अमेरिका में भी यही हुआ। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने गांव में जिन वैल्यूज को टूटते देखा, वहां पे भी यही हुआ। जो बात आप कर रहे हैं आज 30 साल के बाद, जो वो मुझे वही जो है वो रेप्लिकेट होता दिखाई दे रहा है। तो उससे ये लगता है कि भाई वो वेस्ट जो है वो पोस्ट मॉडर्निटी की तरफ जाके वो तो अब वापस उन चीजों को इख्तियार करने की बात कर रहा है, कुछ प्रैक्टिसेस डेवलप भी हो रही। तो क्या हम में ये कैपेसिटी नहीं है कि हम इन तजर्बात से सीख के हम निगोशिएट करना शुरू करें, बजाय इसके कि हम
इन चीजों को वैसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड एक्सेप्ट करना शुरू कर दें कि नहीं जी ये जो कुछ आ रहा है ना सब कुछ बहुत अच्छा है। इसको जरा आप थोड़ा बताइएगा, उसके बाद बहुत से सवाल और आगे। जी डॉक्टर साहब। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है सर। यहाँ पे देखिए ना, फिर वही बात आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं तो शायद आपकी बात को मैं सेकंड कर पाऊं। सपोज दैट मुझे जब से मैंने होश संभाला है, उससे पहले की जो हमें सिर्फ बातें बताई जाती है, हम अपने अखरोट जो हम प्रोड्यूस करते हैं ना, वो बेच के हम बाहर से जो है वो कुकिंग ऑयल खरीदते हैं। हम खुबानी बाहर बेचते हैं, हम अपने बादाम बाहर बेचते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है कि लोग बेच इसलिए रहे हैं कि वहां से जो है वो अपनी अदर जो जरूरियात है जिंदगी उनको खरीदने के, उनके लिए दिस इज अ कैश क्रॉप्स एक तरह से। लेकिन साथ में सर आपको अभी जो हालिया जो सर्वे हुआ है, इसके मुताबिक जो गिलगित बल्तिस्तान में अमवात की शरह है, उसमें 70% इज बिकॉज ऑफ द कैंसर एंड हार्ट अटैक, राइट। और उसकी मेन वजह जो हमें बताया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से, वो है कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल। ये जो हमें जहां से भी आता है, आई डोंट नो। अब लोगों में अगर ये बात, लोग नाउ पीपल हैव स्टार्टेड लेमेंटिंग ऑन देयर एक्शंस, ऑन देयर ओन एक्शंस। दे थिंक दैट क्या हम इन चीजों को बेच के हम जो है वो मसनवी चीजें क्यों खरीदे? why don't we start using our own apricot oil? Why don't we start using our own जो है वो जो अपने प्रोडक्शन होते हैं उनका क्यों इस्तेमाल ना कर ले? तो ठीक। अब जो है वो इसकी तरफ लेके जा रहे हैं लोगों को। इसी तरह से खाने पे, अब जो हम खाने बाहर खा रहे हैं वो मसाला जात से जो है वो जिस तरह के मैदे के अमराज में इजाफा होता जा रहा है। नाउ पीपल आर थिंकिंग दैट once again we should introduce our traditional dishes in our तो ये सारी चीजें जो है वो इस तरह से दोबारा से हम जो है वो वी आर आई थिंक एटलीस्ट अगर हमने स्टेप नहीं उठाया है तो हमने निगोशिएट करना, हमने उसके ऊपर डिबेट करना स्टार्ट कर दिया कि हम दोबारा जो है वो प्रीवियस अपने एजेस की तरफ बढ़े। ठीक, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सवाल डॉक्टर साहब बहुत से हैं। डॉक्टर खालिद साहब का सवाल है, फिर अफजल साहब हैं, और दो सवाल और हैं उसके बाद। जी डॉक्टर खालिद साहब। जी खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। ऐसा है वालेकुम कि सलाम। डॉक्टर साहब ने बहुत उम्दा तरीके से बयान की बातें। मुझे भी गिलगित बल्तिस्तान से बहुत लगाव है। पहली दफ़ा मैं स्कर्दू गया था 2008 में, और फिर पिछले साल भी गया। तो मुझे इन 15 सालों में बड़ा फर्क नजर आया। तो जाहिर है कि ये मॉडर्निटी का जिसको आप कहते हैं, ये इसका तो असरात जो हैं बहुत पहले से शुरू हुए हुए हैं। और एक बात यह है कि ये जो चीज है ना, ये नेचुरल है, ये तो इनएविटेबल है, आती ही है हर जगह पर। तो कहीं पर इसको ज्यादा अनडिजायरेबल समझा जाता है, और कहीं पर इस पर इससे कोप किया जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि मॉडर्निटी को हमने शायद डिफाइन भी नहीं किया, उसकी लिमिट्स भी तय नहीं की बात करने से पहले। बहुत सारे फैक्टर हैं जो शायद मॉडर्निटी की उसमें भी नहीं आते। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा पॉपुलेशन ग्रोथ की। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो हर जगह पर है, और शायद जीबी में भी ये फिनोमेना जो है वो बहुत ज्यादा है। तो जिसकी वजह से जो मुआशी ज़रूरियात हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है। तो जो शायद मॉडर्निटी का नतीजा नहीं है, वो एक और फिनोमेना है। तो इसकी मैं मिसाल देता हूँ डॉक्टर साहब के। मैं जब 2008 में गया तो मेरे दोस्त इब्राहिम तबस्सुम साहब मुझे लेकर गए कचूरा पर कचूरा लेक। तो डॉक्टर साहब वहाँ पर एक भी दुकान नहीं थी। हम वहाँ, मैं और डॉक्टर अपना इब्राहिम तबस्सुम साहब, आप जानते होंगे, टीचर थे, एयू थे यहाँ पर। तो उधर पत्थर पर बैठे रहे, बड़ा सुकून था, बड़ा मजा आया। तो जब मैं पिछले साल गया तो वहाँ पर इतनी दुकानें थी कि वो झील को देखना मुश्किल था। इतने वहाँ पर होटल और इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी कि जो उसका नेचुरल ब्यूटी थी ना, वो ना होने के बराबर थी। तो यही आबादी की एक्सप्लोजन के जो फिनोमेनन हैं, मैंने लास्ट ईयर देखे। तो ये जरा इस पर रोशनी डालिएगा कि ये इसको हम कैसे मॉडर्निटी का नतीजा कहेंगे और इसको किस तरह से हम लेंगे। बाकी ये आपने दुरुस्त फरमाया कि घरों की साख स्ट्रक्चर, जहाँ पहले लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा होता था, अब लेंटर छतें, वो सारी चीजें हमें देखने में 10-15 सालों में ही बहुत ज्यादा वो चीजें हमें नजर आ रही हैं। और लाइफ स्टाइल बदला है, हर जगह पर बदला है। जीबी में भी बदला है, और पंजाब में भी बदला है, सिंध बलोचिस्तान में भी बदला है।
कहीं पर तेजी से बदला है, कहीं पर इतनी तेजी से नहीं बदला है। तो लेकिन जो मुझे ज्यादा मसाइल नजर आते हैं वो पॉपुलेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से हैं। तो जरा इस पर रोशनी डालें, आपका क्या ख्याल है? थैंक यू सर। पहली बात तो ये कि सर अब नेक्स्ट टाइम जब आप जाए तो जरूर हमारे यूनिवर्सिटी विजिट कर लीजिएगा, हमें याद कर लीजिएगा सर, हम आपको होस्ट करके बहुत जी, आपकी अच्छा यूनिवर्सिटी में मेरे बड़े दोस्त हैं, रजा साहब, कैसर साहब, साबर साहब, अभी लगेगा। अशफाक साहब तो इधर से गए हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटी को मैंने जी जी विजिट जी किया है, सर। लास्ट ईयर भी किया है। हाँ जी। अच्छा अच्छा सर, इंशाल्लाह इस दफा जरूर आपसे मुलाकात होगी। अच्छा सर, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, खासतौर पर पॉपुलेशन की जो आपने बात की ना, अ, यहाँ पे ना मॉडर्निटी की वजह से, अच्छा सर, इन द सेंस कि यहाँ पे मॉडर्निटी की वजह से पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल हुआ है। कैसे कंट्रोल हुआ? आवाज आ रही है सर? जी जी, अब आ रही है, जी जी आ रही है। अ, तो पॉपुलेशन के ऊपर ना मॉडर्निटी की वजह से कंट्रोल आया है सर, पता है? इसलिए कि यहाँ पे जब इससे पहले ये होता था कि यहाँ पे एक रैम्पेंट जो है वो ग्रोथ था पॉपुलेशन का। अब लोगों ने जो है वो ये जो 2 बच्चे 3 बच्चे वाला कंसेप्ट अभी लोगों को समझ में आ गया। पहले तो जितने पैदा होते हैं उनको पैदा, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं होती थी, सबको आने दिया जाता था। अच्छा, जो आपको ज्यादा रश नजर आया, जो आपको पॉपुलेशन ग्रोथ नजर आई, वो रीजन अर्बनाइजेशन की वजह से सर। अब हम देखते हैं कि अगर आप जो है वो बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों में जाए, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया सर गुलतिरी का। गुलतिरी बिल्कुल तकरीबन खाली हो चुका है, लोग वो छोड़ के सिकरदो आए हैं, कनाल्स में एकर्स में जमीनें छोड़ के आके 5 मरले की माइग्रेट जमीन हो गए लोग। मकाना पे रहने हैं। तो इसी तरह से कारगिल सारा खाली हो गया है, कारगिल वाला हरमंग का एरिया, तो वो सारे यहाँ पे आ गए हैं सर। तो उसकी वजह से हमें वो पॉपुलेशन में ग्रोथ नजर आया। वैसे जो बाय बर्थ है उस पे बहुत हद तक यहाँ पे कंट्रोल आ गया है सर, इसमें गिलगित बल्तिस्तान में। जी सर मिस सानिया मुनीर जो है वो भी सवाल पूछना चाह रही है, लेकिन उनको हैंड रेस नहीं वो करना आ रहा, या कोई मसला है तो बाद में उनको भी ले लीजिएगा। ठीक ठीक, बिल्कुल डेफिनेट। जी जनाब, जी अफसल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं अफजल संधू फ्रॉम सरगोदा। जी डॉक्टर सर, साहब, जी अफसल impact साहब of सवाल कीजिए। जी जी। सवाल इस में है कि impact of modernity on local languages। तो आपने जो शीना जी समेत 5 लैंग्वेजेस का जिक्र किया है, यानी एंडेंजर है, नियर टू एक्सटिंक्ट है, तो क्या मॉडर्निटी की वजह से ऐसा होता है, या इसमें अगर किसी के स्पीकर मौजूद हों किसी भी लैंग्वेज के, और उस लैंग्वेज का लिटरेचर मौजूद और लिटरेचर के तराजम भी हो रहे हों, तो बेशक वो छोटे से एरिया की लैंग्वेज वो एक्सटिंक्ट नहीं हो सकती। तो मॉडर्निटी जो है वो ऐसा कोई इम्पैक्ट इस पर डाल सकती है? मेरी अपनी राय में कि अगर वहां पर लिटरेचर हो और उसके तराजम हो और स्पीकर मौजूद हैं, तो मॉडर्निटी तो उसको बूस्ट अप करेगी। तो इस पे आप बताएं कि क्या वो नियर टू एक्सटिंक्ट हैं अब भी, अगर उनका लिटरेचर है तो। जी अ, जी जी डॉक्टर। सर। सर सबसे पहली बात ये है कि इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये लैंग्वेज जो है वो मॉडर्निटी ने लैंग्वेज के ऊपर जो बुरा असर डाला है ना, वो बेसिकली इन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज कॉन्टेक्ट की शक्ल में डाल दिया है। पहले ये होता था कि सिर्फ लैंग्वेज जो कॉन्टेक्ट है, जो फॉर एग्जांपल इंग्लिश और उर्दू तक रिसाई सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक थी। आज हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, वो दिन में कम से कम अगर मैं कहूँ एक मुफ्तात अंदाजे के बगैर 2 से 3 घंटे वो सोशल मीडिया पे होता है। और जब वो सोशल मीडिया पे होता है तो वो अपनी लैंग्वेज वहां पे मौजूद नहीं है उसके पास। वहां पे या तो वो उर्दू में सुन रहा होता है या वो फिर अंग्रेजी सुन रहा होता है। तो उसकी वजह से अब जो है, इवन कि एक इलिटरेट आदमी भी जब 5 जुमले बोलता है ना सर, उसमें कम से कम 8-10 वर्ड्स 5 जुमले में, मैं आपको अगर कम करके बताऊं, 8-10 वर्ड्स या तो वो उर्दू का यूज कर रहा होता है, वो या इंग्लिश का यूज कर रहा होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता से ये जो उर्दू और इंग्लिश जो मेजर लैंग्वेजेस है, जो कि सोशल मीडिया के लैंग्वेजेस है, वो हमारे लोकल लैंग्वेजेस को स्क्वीज करते जा रहे हैं। अच्छा, रही बात प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो है वो लिटरेचर कुछ थोड़ा बहुत अवेलेबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
جیسے میں نے اپنی گفتگو میں بھی کہا کہ چونکہ کوئی گورنمنٹ یا انسٹیٹیوشنل سپورٹ نہ ہونے کی ابھی تک ان 5 لینگویجز میں 3 لینگویجز کے پاس آرتھوگرافی موجود نہیں ہے. ہر شخص اپنی مرضی سے اپنے انداز میں لکھ رہا ہے. تو جب وہ اپنی مرضی سے اپنے انداز میں لکھ رہا ہے تو اس کو سوشلی یا پبلک میں اتنی زیادہ ایکسیپٹینس نہیں مل رہی ہے. فار ایگزامپل کوئی ادارہ، کوئی سکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی آپ کو گلگت بلتستان میں نظر نہیں آئے گا جو یہاں کے لوکل لینگویجز کو پڑھاتے ہوں. بلکہ لوکل لینگویجز میں پڑھانا دور کی بات ہے، لوکل لینگویجز کے بارے میں پڑھاتے ہوں. یہاں پہ یہ نہیں ہو رہا. اور پھر ان لینگویجز کو جب تک سر دیکھیں، میں بھی ایک لینگوسٹ ہونے کے ناطے میری یہ سوچ ہے کہ جب تک ہم لوگوں کے اسپیکر کے ایٹیٹیوڈ کو چینج نہ کر لینا، ان لینگویجز میں جو ہے آہستہ آہستہ انچ بائی انچ دے آر گوئنگ ٹو ڈائی. اسپیکر کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ پہلی بات یہ کہ ان لینگویجز کو ہمیں انسینٹیوائز کرنا پڑے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر میں کسی بلتی سے برشش کی اسپیکر سے پوچھوں یار اپنے بچوں کو برشش سکھا رہے تو آگے سے یہی جواب دیتا ہے یار کیا فائدہ، کیوں سکھاؤں، اس میں کیا ہے. میں اپنے بچوں کو اردو سکھاؤں گا، انگریزی پڑھاؤں گا تو وہ جا کے ان کو اچھی سی جاب ملے گی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جاب کے ایڈورٹائزمنٹ میں آخر میں یا بیچ میں کہیں نہ کہیں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے the candidate must be fluent in written and spoken English اور اردو. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ جو ہے وہ ہماری لینگویج کے بارے میں کہیں سے لکھوا کے لائے تو ہم جو ہے وہ اپنی لینگویجز کے اوپر فوکس کریں گے، اپنے بچوں کو ہم سمجھائیں گے، سکھائیں گے. ادروائز ہم ایک فضول کاموں کے نزدیک ہماری لینگویج جو ہے وہ ورتھ لیس سے سیکھنا. اور یہ ایٹیٹیوڈ میرے خیال میں یہ جو انفلوئنس ان کو ملی ہے وہ سوشل میڈیا اور جو ہے وہ ادر میڈیا سورسز کی وجہ سے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، جی شکریہ. سر. اچھا ڈاکٹر ثانیہ ہیں ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب آپ بڑی دیر سے سوال کرنا چاہ رہی تھی. ڈاکٹر ثانیہ آپ ہیں؟ Yeah, I'm here. جی ڈاکٹر صاحب، جی سوال کیجیے پلیز. All right. Thank you very much, sir, for this wonderful lecture. And I have a question. آپ نے اپنی ٹاک کے اندر مینشن کیا تھا کہ جہاں پر باقی آپ نے چینجز کا مینشن کیا وہاں پر آپ نے ریلیجیس پرسپیکٹیو کو بھی دیکھا کہ وہاں پر لوگ جو ہیں ریلیجیس علماز کو شاید اس طرح سے فالو نہیں کر رہے ہیں اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ دے آر چیلنجنگ. سو مائی کوشچن از دیٹ کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اٹس اے گڈ چیلنج اور اینڈ دے آر چیلنجنگ دی سو کالڈ امیج آف دی ریلیجیس کلرجی اینڈ ایون all religious clergies and the different sects, even they are not on the same page, or they are also in the unethical practices, or don't you think so that people are starting using their brains rather than to following them blindly? اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے سامنے جو ہے کوئی ایگزامپل وہ کالڈ بلاسفیمی لیجسلیشن کی پاکستان کے اندر جو کہ itself is a product of the religious extremism. So being a professor, so are you encouraging this change or not? جی ڈاکٹر. Thank you, Sanya. If you are asking my take on it personal, this is something good. I must appreciate it. We should challenge. We should not follow the conformity that we have been seeing, in our societies for a long time. لیکن یہاں پہ جس کی وجہ سے اصل میں ہم بات کریں کہ لوگوں کی جو ہے وہ سوچ کی اوور آل کلیکٹیو پیپل تھنک دیٹ کہ بیکاز آف دس تھنگ ایک طرح سے ایک کانفلکٹ کریٹ ہو رہا ہے معاشرے میں. ٹھیک ہے، جو ہے وہ کلرجی مین کو جو ایک طرح سے ہم چیلنج کر رہے ہیں، اس کی ہر بات کو ماننے سے ہم جو ہے وہ اگر انکار نہیں کر رہے تو ایٹ لیسٹ وی آر آسکنگ فار دا اوتھینٹسٹی، فار دا ٹروتھفلنس آف دیئر کلیمز. لیکن ساتھ ساتھ میں معاشرے میں ایک طرح سے جو ہے وہ ایک انریسٹ کریٹ ہو رہا ہے. معاشرے میں وہ جو ہمارے جو ٹریڈیشنل کوہیجن اور کوہیرنس ہوتی تھی نا، اب وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. فار ایگزامپل کئی ایسے علماء کو، کئی ایسے لوگوں کو ہم اکثر سنتے ہیں کہ یار میں فلاں کے بندہ جب مر جائے نا میں ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. If you ask the reason why, تو then they say that یار اس کے عجیب و غریب خیالات ہے، وہ اللہ کے بارے میں اس طرح کے کویشچنز کرتا ہے، وہ مذہب کے بارے میں ایسے سوالات اٹھاتا ہے. تو مطلب یہ چیزیں جو ہے نا ایون ایٹ ہومز امنگ برادرز، معاشرے میں، اسٹریٹ میں، محلے میں جو ہے ایک طرح سے کانفلکٹس جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہے. جو کہ شاید میں ایک اور بات شاید اس زمین میں کہنا چاہوں گا، دیکھیں ایک ہوتا ہے ماڈرنٹی ایوولو ہو کے آ جاتی، ایک ہوتا ہے ایک دم سے جمپ ان ہو جانا. جن معاشروں میں یہ ماڈرنٹی ایوولو ہو کے آ جائے یہاں پہ شاید یہ چیزیں آہستہ آہستہ سے ایکسیپٹیبل ہو، لوگ جو ہے وہ اور ان کا ایسا اتنا برا اثر نہ ہو. لیکن
یہ جو پریمیٹو سوسائٹیز بلتستان جیسے گلگت بلتستان جیسے جگہوں میں نا ایک دم سے جمپ ان کیا ہے بائی تھرو دا ہیلپ آف سوشل میڈیا، اور یہ جو آپ کا جو ہے وہ ٹوریزم کی وجہ، جس سے ایک دم سے ایک پینک کریٹ ہو گیا ہے اینڈ دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل فار دا پیپل. اور پیپل لوگ جو ہے وہ اس کی وجہ سے دے آر کمپلیننگ اباؤٹ اٹ. ادروائز جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں بینگ لٹریٹ پرسن اور بینگ پروفیسر آف یونیورسٹی، I think there's something a good sign. It's a good omen for me. تھینک یو. جی ڈاکٹر عظمت اللہ. جی ڈاکٹر صاحب. اوکے جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آواز چلی گئی آپ کی. ڈاکٹر عظمت اللہ اوکے نو اب آ رہی ہے. جی ڈاکٹر. اچھا، پہلے تو میری طرف سے سارے گروپ ممبرس کو سلام اور معذرت بھی، بیکاز آئی ہیو actually encountered many kinds of zigzags in my life. Then suddenly I found an opportunity to interact with the group members. اور ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ for such a comprehensive multi-dimensional talk which have lots of food for thought. اور اس کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں اتنی زیادہ ڈیپ ٹاک کے بعد بہت سارے سوالات ریس تو ہو سکتے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بریف رہوں. ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم نے بات شروع کی کہ ہمارے ریلیجن جو ہے بچے اب ریلیجن کو کویسچن کرنے لگے ہیں. بیسیکلی آئی تھنک ماڈرنٹی کے ساتھ ساتھ گلوبلائزیشن کا بہت بڑا ایلیمنٹ آ چکا ہے، اور اس کے بعد سوشل میڈیا کا بڑا رول رہا ہے. بہت ایزیلی ہم جو انفارمیشن ہے اس تک ایکسیس بچوں کو اویلیبل ہے، اور یہ پرابلم صرف جی بی کے اندر شاید نہیں ہے، even in the far-flung areas, in the remote areas of tribal, particularly tribal area. اور آج کل یہ جو پی ٹی ایم کا ایک چلا ہوا ہے بلکہ ابھی بھی چل رہا ہے، تو اس کی بھی سب سے ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے. دوسرا فوڈ کے لیے کہ فوڈ ہمارا وہ ٹیسٹ چینج ہو گیا ہے. بیسیکلی ایک کتاب آئی تھی میکڈونلڈائزیشن آف دا ورلڈ، اس کے اندر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ایک نیا فوڈ کلچر جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ایزی ہے، آپ کو بہت زیادہ ہارڈ شپ نہیں کرنی پڑتی، بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، اور وہ ایزیلی تیار ہو جاتی ہے. تو اس کا بھی ایک اثر میرا خیال ہے دیکھنے کو ملتا ہے. تو جو جس طرح وہ ایک ہمارے سینئر پروفیسر صاحب نے کہا کہ جی ہمیں ماڈرنٹی کے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرنے چاہیے کہ ماڈرنٹی میں ہم کون سی چیزیں ہمیں لے کے آنی چاہیے اور کون سی نہیں لے کے آنی چاہیے. جیسے اس نے پاپولیشن کی بات کی، تو ایکچولی یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں ہر جگہ پہ، اس کا ایک اثر آ رہا ہے، خواتین پہ بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے، اور آئیڈیاز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے شیئر ہو رہے ہیں. تو سر میرا سوال جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ماڈرنٹی ٹھیک ہے ہم ریزسٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن کیا ہم اس کو سسٹین کر پائیں گے، یا ہم اس کو تھوڑا بہت جو اپنا کلچر ہے اس کو سسٹین کر سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ دوسری چیز جو لینگویج کی بات ہے کہ لینگویج ہمارے جو ہے وہ ایکسٹنکٹ ہو رہی ہے اور اس کے لیے خطرات ہے. ڈاکٹر اسلام کا ایک آرٹیکل میں نے پڑھا ہوا تھا when I was in my MPhil، اس میں اس نے لکھا تھا کہ کیشیبل لینگویج اگر ہے جو آپ کو کوئی فائنانشل بینیفٹ دے رہا ہے تو وہ لینگویج تو سروائیو کر سکتا ہے، دوسرا لینگویج جو ہے وہ سروائیو کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے. اسی طرح ایون اردو بھی، اس کا تو لٹریچر بھی موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے، لیکن ابھی اگر آپ پاکستان میں زیادہ تر اداروں میں ہی ایون دیکھ لیں تو اردو میڈیم نہیں ہے، خاص طور پہ یونیورسٹی میں اردو از موسٹلی ناٹ اے میڈیم آف کمیونیکیشن، اور اس کے لیے جو میڈیم ہے وہ انگلش ہی ہے. تو اس پہ آپ کے کائنڈلی کمنٹس چاہیے. تھینک یو سو مچ. جی ڈاکٹر صاحب. Thank you sir for your comment and as well as for the questions. پہلی بات یہ سر لینگویج کے حوالے سے آلموسٹ میں بھی آپ کے ساتھ ایگری کر لیتا ہوں کہ جب تک ہم لینگویجز کو انسینٹیوائز نہ کر لے، لینگویجز کا بقا جو ہے وہ ایک چیلنج ہے. چاہے ہم اس کے اوپر دیکھیں نا، اگرچہ ہم ڈاکیومنٹیشن کے اوپر جا رہے ہیں، اگرچہ ہم پریزرویشن کے اوپر جا رہے ہیں، لیکن ڈاکیومنٹیشن میرے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے ہم کسی
ایک ایکسٹنکٹ ہونے والے کسی برڈس یا اس کے جو ہے وہ اسپیشی کو جو ہے وہ اسٹف کر کے اس کو میوزیم میں رکھ لے اور آنے والے وقتوں میں لوگوں کو دکھا سکے کہ یار یہ دیکھیں ہمارے پاس اس ٹائپ کا کوئی برڈ بھی ہوا کرتا تھا. یہ تو ہم کر سکتے ہیں لینگویجز کے ساتھ نا, کہ ہم اس کو اسٹف کر کے ڈاکیومنٹ کر کے رکھ لے کہ یار یہ دیکھیے یہ چیز تھی ہمارے پاس. لیکن جو اصل میں جو چاہتے ہیں ہم کہ اس کی یوٹیلیٹی ہو لینگویج کا, اس میں لٹریچر پروڈیوس ہو, اس میں لوگ جو ہے وہ ٹاک کر لے, بات کر لے, وہ جب تک کہ ہم لینگویج کے ساتھ کو انسینٹیوائز نہ کر لے تب تک ہمارے لیے اس کا روکنا اور اس کو جو ہے وہ زندہ رکھنا مشکل ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ابھی 15,000 سے ابھی ہم 6,000 کوئی 912 لینگویجز تک پہنچ گئے ہیں نا. ڈیتھ تو ہو رہی ہے, لینگویجز کی جو ایکسٹنکشن تو ہو رہی ہے. اچھا ایک بات یہ سر, کلچر کی ریوائول کے لیے سر یہاں پہ بھی بہت بڑے چیلنجز ہے, خاص طور پہ جو ہے وہ یہ کلرجی میں یہ جو ہے اس کی طرف سے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ بہت ریزسٹنس پائی جاتی ہے ان جگہوں میں. فار ایگزامپل جو ہے وہ اب میں آپ کو آج کا ایک کرنٹ ایگزامپل دے دوں. اس وقت جو ہے وہ بلتستان میں کردوں میں جو ہے وہ پولو میچ چل رہا ہے, اور پولو میچ کے دوران آپ کو پتا ہے ٹریڈیشنل جو ہے وہ میوزک ہوتا ہے. تو ایک سائڈ پہ یہ چل رہا ہے, دوسرے سائڈ پہ یہاں پہ کوئی سوشل ایکٹیوسٹ جس کو جو ہے وہ ریلیجیس پارٹی سپورٹ کرتی تھی ان کو اٹھایا گیا ہے, تو اس کے اگینسٹ میں اسٹرائک بھی چل رہا ہے. اور وہ اسٹرائک بھی شام 3 بجے اسٹارٹ ہوتا اور پولو میچ بھی 3 بجے اسٹارٹ ہوتا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے مطلب کوئی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ یار یہ ہمارا, اور پولو جو ہے وہ ہمارا اس جی بی کا جو ہے وہ قومی کھیل, ایک طرح سے ریجنل جو ہے وہ گیم ہے. تو لیکن پرابلم کیا ہے, یہاں پہ بہت بڑا ریزسٹنس ہے. ہمیں سننے میں آیا کہ کل لوگوں نے جا کے جو ہے وہ حلا بول دیا اس کے اوپر, پولو میچز کے اوپر, کہ بھائی وہاں پہ جو ہے وہ اسٹرائک کر رہے ہیں اور آپ ادھر جو ہے وہ کلچرز کو جو ہے وہ بچانے کے چکروں میں. اچھا اسی طرح سے پھر جو ہے وہ شادی بیاہ میں جو ہمارے کلچر جو ٹریڈیشنز تھے اب وہ آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اگرچہ کچھ لوگ اگر اس کی ریوائول کے لیے جو ہے وہ کوشش کر لیتے ہیں اپنے فیملی کی حد تک ان ٹریڈیشن کو, ان فیسٹیوٹیز کو جو ہے وہ زندہ رکھنے کے لیے ان فیسٹیوٹیز کا انعقاد کرتے ہیں, تو اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں ان کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں, لیکن یہ بھی نہیں کہ مطلب بالکل لوگوں نے سرنڈر کر دیا. یہاں پہ کچھ تنظیمیں ہیں, کچھ لوگ ہیں, اور اسپیشلی یہ کہ گڈ سائن کی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس کلچر کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کلچرز کو جو ہے وہ ان کی ریوائول کے لیے کام کر لے. ایون مطلب یو مے ناٹ بلیو سر کہ ہمیں یونیورسٹی میں کلچرل ڈے منانے پہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کل کو جو ہے وہ پتہ نہیں جامع مسجد سے جمعے کے خطبے میں ہمارے بارے میں کیا کہا جائے گا. تو یہ وہ چیلنجز ہے جو ہمیں درپیش ہے یہاں پہ کلچر کو بچانے میں. ڈاکٹر صاحب اس معاملے میں جی بی میں اور ٹوبر ٹیکسنگ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. مشرف جب آیا تھا تو اسی سال میں ہم نے وہاں پوسٹ گریجویٹ کلاسز شروع کی تھی, تو ایگزیکٹلی میرا کنسرن اس ڈپارٹمنٹ کو چلانے میں یہی ہوتا تھا. وہاں پہ ایک مولوی صاحب تھے جو جمعہ لگاتے تھے, ان کو کہا جاتا تھا لوکل ایڈیم میں کہ کسی کو بھی جب کسی کی شکایت ہوتی تھی نا کہ یہ کوئی انڈیزائربل چیز کر رہے ہیں تو وہ اس پہ جمعے کا خطبہ اس پہ صرف کرتے تھے. تو مجھے ایک تھریٹ یہ ہوتا تھا کہ کہیں جمعہ ہم پہ نہ لگ جائے کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو یہاں کے ان کے لیے نہیں ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے. جی 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 ڈاکٹر اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ ریلیجن بھی ماڈرنائز ہو چکا ہے اور ماڈرن فارم میں ہمارے سامنے ہے. جی 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 ڈاکٹر جی سر, پہلے تو بہت شکریہ ڈاکٹر عیسیٰ آپ کی ٹاک کے لیے. آئی ہوپ کہ میری آواز کلیئر آ رہی ہوگی. سر میرے کچھ سوال ہے آپ کی بات کو لے کے کہ وین اٹ کمس ٹو ماڈرنٹی کی ہم بات کر رہے ہیں نا, تو ماڈرنٹی کو جیسے ڈاکٹر اسمت نے کہا ڈیفائن کیسے کریں گے, ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر عنایت نے کہا تھا کہ ڈیفینیشن کیا ہے, کیا ہم آسانیوں کی بات کر رہے ہیں یا ہم ریشنالٹی کی بات کر رہے ہیں. اور اگر ہم آسانیوں کو چھوڑ کے ایک منٹ ٹھیک ہے بہت ساری آسانیاں ساتھ آ رہی ہیں, لوگ ایکسیپٹ کریں, حالانکہ ان آسانیوں میں ان کے لیے بعد میں مشکلات ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم ان کو کریٹیکلی ایویلویٹ نہیں کر پا رہے. ایک تو یہ بات ہے. لیکن ایک اگر ہم کچھ ریشنالٹی کی بات کریں نا کہ کیا انسان مزید ریشنل تھاٹ کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا, تو جب بھی یہ پروسیس ہوتا ہے تو سوسائٹیز میں کانفلکٹ تو آتا ہے.
اور کیا ہماری آئیڈینٹی یا لینگویج سیکرٹ ہوتی ہے کہ وہ چینج نہیں ہو سکتی؟ کیا کوئی بھی ٹریڈیشن اٹ سیلف سیکرٹ ہوتا ہے کہ اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا؟ ٹھیک ہے، کیا اس کا بچانا اتنا ہی ضروری ہے؟ سو شاید ہم اگر رچنس کی بات کریں نا، ویرائٹی اور رچنس میں تو چلیں یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے میٹر کرتی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ میں اپنے آپ کو نہ بدلوں یا آپ اپنے آپ کو نہ بدلیں؟ اور اگر ہم سب بدل کے ہی ایک بہتر زندگی کی طرف جا سکتے ہیں، یا ویل بینگ کا جو کانسیپٹ، میں ویل بینگ کے کانسیپٹ کے ساتھ جوڑوں گی ماڈرنٹی کو، رادر کے جو ہمارے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ہے، تو اگر ہم جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ جائیں؟ مطلب میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم سب کی زندگی بہتر ہوتی ہے تو ہمیں اپنی آئیڈینٹی اور اپنی لینگویج سے اتنی شدید طور پہ مطلب ایک جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے نا ہماری، وہ ہمیں سمجھ آتا ہے، ہم ریجن کے رہنے والے لوگ ہیں، اور ظاہری بات ہے جیسے اردو میری زبان ہے تو مجھے اس کے ساتھ ایک بڑی انسیت ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مزید کچھ سیکھوں گی نہیں، مزید چیزوں کو اپناؤں گی نہیں، اور میں اس کو سمجھوں گی کہ بھائی یہ تو مزید چینج ہی نہیں ہو سکتی، میں نے اس کی جنگ لڑنی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں this is a right attitude جس کے ساتھ ہمیں ماڈرنٹی کو دیکھنا چاہیے، particularly in terms of rationality؟ جی ڈاکٹر سر صاحب، کائنڈلی آپ جواب دے دیجیے، میرا سوال ختم۔ ڈاکٹر صاحب آخر پہ جی جی سر آپ کی آواز بیچ میں چلی گئی تھی، وہ نہیں سنائی دیا۔ اگر ڈاکٹر صاحب نے سوال آپ کا لے لیا ہے تو اٹس اوکے، ادروائز آپ یو کین ریپیٹ کہ آخر پہ آپ نے کیا کہا تھا۔ سر آخر میں بس میں جی نے سر یہ میں بات کی ہے کہ اگر ہم ماڈرن کو ویل بینگ کے ساتھ جوڑتے ہیں نا انسان کی، کہ بھئی ہم سب ماڈرنٹی کی بات کر رہے ہیں، ہم سب پھر کٹ گئی آواز۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ سر سوال آئی تھنک انہوں نے سر کو سمجھ آ بھی گئی ہے، چلے بس وہ آخر میں جی ایک سینٹینس تھا کہ وہ جی 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 ماڈرنٹی کو میم ویل بینگ کے ساتھ جوڑنا چاہ رہی ہیں۔ وہ کہیں پہ یہ فریز ہو گیا سارا کچھ۔ جی سر میں سمجھ گیا ہوں سوال، اس کے فیکٹس کو بھی سمجھ چکا ہوں، میرے خیال لیکن میں کسی میڈم جو بھی پوچھنا چاہ رہی جی سر میری آواز نہیں آ جی جی نہیں جی آ بس رہی اب تھی، آپ کو آ رہی ہے نا آواز اب ڈاکٹر دیکھیے صاحب؟ بہتر جی ڈاکٹر جی سر صاحب، مجھے میرے خیال میں سوال کے سینس کو سمجھ چکا ہوں، ہاں اگر ڈاکٹر صاحب allow کریں تو جواب میں دینے کی جواب دیتے ہیں، اگر ہوا تو سپلیمنٹری کوشچن کر لیجئے گا اگر کوئی رہ گئی جی جی بات۔ جی جی جی۔ ٹھیک جی ڈاکٹر اچھا صاحب۔ میم جو ہے وہ اوور آل ویل بینگ کی بات کریے کہ ماڈرنٹی میں اگر اچھائی ہے، ویل بینگ سے ہو رہا ہے، تو ہم اس کو کیوں ایکسیپٹ نہ کر لیں، اس کے بنیاد کو ریشنالٹی کی بنیاد بنا کے؟ تو میم بالکل ٹھیک ہے، لیکن پرابلم کیا ہے یہاں پہ، جس میں شاید 2-3 کوشچنز آ گئے کہ ماڈرنٹی سے ہمارا کیا مراد ہے۔ دیکھیے کچھ ماڈرنٹی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو سپر امپوز کر لیتے ہیں نا، جس کو آپ روک نہیں سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور کچھ ماڈرنٹیز میرے خیال میں اس کے موڈ سے ایسے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس آلریڈی متبادل موجود ہے، اور جو بہتر متبادل ہے اس ماڈرنٹی کا، تو میں یہاں پہ جس چیز کو فوکس کر رہا ہوں، میں ان ماڈرنٹیز کے ان موڈس کی بات کر رہا ہوں جس کا متبادل ہمارے پاس ہمارے ٹریڈیشن میں، ہمارے انڈیجنس جو ہے وہ وزڈم میں موجود ہے، اور پھر بھی ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، اور جانے کے بعد ہم اس کے ساتھ ہم سیٹسفائی بھی نہیں ہو رہے، ہم الٹا جو ہے وہ بعد میں ہم لیمنٹ کرنے لگے ہیں، ہمیں ہمارے لیے ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں۔ میں ان ایسپیکٹس کی بات کر رہا ہوں پرٹیکولرلی۔ تو فار ایگزامپل جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہ چیزیں جس سے زندگی آسان ہوتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اس سے زندگی آسان نہیں ہو رہی، اس سے زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہے، پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں۔ اگر آسانی آ رہی ہے، فار ایگزامپل کوئی اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ کسی نے، میں نے شاید اپنے سوری اس گفتگو میں ذکر بھی نہیں کیا کہ ہم جو ہے وہ موبائل فون چھوڑ دیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ انٹرنیٹ کا استعمال چھوڑ دیں، یا جو ہے وہ ہم جو ہے وہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر کا استعمال چھوڑ دیں، نو، they have superimposed themselves، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو روک نہیں سکتے اور ریزسٹ بھی نہیں کر سکتے ہو، لیکن ساتھ میں فار ایگزامپل ماڈرنٹی میں یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ میں بجائے اس کے کہ میں جو ہے وہ فار ایگزامپل ونس اگین میں یہی ایگزامپل دے دوں گا
کہ ہم اچھا اس میں آپ نے لینگویج کا بھی ذکر کیا. لینگویج دیکھیں، لینگویج صرف خالی اگر زبان کی حد تک ہو جو ہم کمیونیکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نو پرابلم. لیکن جب ہم لینگویج چھوڑ دیتے ہیں تو ساتھ میں ہمارا انڈیجنس وزڈم بھی چلا جاتا ہے نا. لینگویج چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارا جو ایک ٹریجر ہوتا ہے انڈیجنس، وہ سارا اس میں چلا جاتا ہے. تو اس کا بھی پرابلم ہے. اصل میں ہم ایک چیز کو نہ دیکھ لینا، اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے اسپیکٹس ہیں ان سب کو دیکھ کے ہمیں جو ہے وہ چیز کے اوپر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا ٹھیک ہے. There are many things that can be mark of your identity, not necessarily language only. لیکن کیا لینگویج کے جانے کے ساتھ خالی لینگویج چلا جائے گا ایک میڈیم آف کمیونیکیشن؟ نو، بہت کچھ چلا جائے گا اس کے ساتھ. اسی طرح سے ابھی ہم نے بات کی فار ایگزامپل، ہم نے اپنے ماڈرنٹی کے طور پہ ہم نے اپنے لیے فار ایگزامپل، ابھی میں آپ کو ایگزامپل دے دوں، ہم نے درخت وغیرہ اگانا چھوڑ دیا. ماڈرنٹی کا ایک اور آپ کو ایگزامپل دے دوں جو آج کل ہمارے یہاں پرابلم، اگین موسم کے حساب سے دے دوں آپ کو، کہ ہم نے کیا کر دیا، ہم جو ہے وہ جو فائر ووڈ ہوتا تھا اس کی جگہ ہم نے اپنے گھروں میں گیس انسٹال کرنا اسٹارٹ کر دیا، جس کی وجہ سے کئی اموات ہو رہے ہیں ہر سال. اس کو تو ہم جو ہے وہ یہ کہہ کے ایکسیپٹ تو نہیں کر سکتے نا کہ یار یہ تو اس سے زندگی آسان نہیں، اس سے زندگی آسان نہیں، اس سے زندگی مشکل ہو گئی ہمارے یہاں. ٹھیک ہے، اس سے لوگوں کے ایکسپینسز میں اضافہ ہو رہا ہے. لوگ جب ہمارے پاس درخت اگاتے تھے تو ان کے کئی طرح سے جو ہے وہ بینیفٹس ہوتے تھے، فائدے ہوتے تھے. اب ماڈرنٹی میں جو ہے وہ گیس انوینٹ ہو گیا، ڈسکور ہو گیا، گیس ہمارے لیے ایکسیسیبل ہے، تو لوگوں نے درخت اگانا ہی چھوڑ دیا. اب لوگ اپنے گھروں میں جو ہے وہ گیس کا استعمال کرتے ہیں، چولہوں کا، جس کے نتیجے میں ہر سال کئی اموات ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم وہی ریشنالٹی کی ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم ماڈرنٹی ان اسپیکٹس میں دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے زندگی بہتر ہونے کی بجائے مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور لوگوں کے درمیان ایک طرح سے جو ہے وہ اگین ایک ڈیزائر کریٹ ہو رہا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے انڈیجنس پریکٹسز کی طرف جائیں. ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر شازیہ، میں اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے مثلاً آرکیٹیکچر میں آپ دیکھیں نا، میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ اگر بہتری ہو رہی ہے، ویل بینگ میں آپ بہتری لا رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ڈیٹیریوریٹ کر رہے ہیں تو پھر تھوڑا سوچنا تو چاہیے نا کچھ کرتے ہوئے. آرکیٹیکچر میں اگر آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ 2 بلڈنگز کو لے لیتے ہیں. گورنمنٹ کالج لاہور، گورنمنٹ کالج لاہور کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ یہاں کی کلائمیٹک کنڈیشن کے مطابق ہے، جن لوگوں نے وہ کالج دیکھا ہوا ہے. تو اور دوسری طرف پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس، ہم نے کیا کیا، ہم نے پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس کا کوئی امریکن یونیورسٹی کا ہم نے ڈیزائن دیکھا ایز اٹ از، اس کو ریپلیکیٹ کر لیا. ہم نے نہیں دیکھا کہ یار یہ کتنا انرجی اس میں ریکوائرڈ ہوگی، اس میں ٹیمپریچر جو ہے وہ بیئریبل رکھنے کے لیے، وہ یہاں کی کلائمیٹک کنڈیشن کے مطابق نہیں تھا. تو یہ میرا جو خیال ہے اور میرا سوال بھی تھا اور ابھی بھی ہے کہ کیا کتنا نیگوشیٹ کرنے کی گنجائش ہے ہمارے پاس. میں نہیں مانتا اس بات کو کہ ماڈرنٹی کا آنے والی ہر چینج جو ہے وہ ڈیزائربل ہے اور وہ نیچرل ہے. نیچرل کے کانسیپٹ کو میں ایگری نہیں کرتا. ہاں، اس میں نیگوشیٹ کرنے کی کتنی گنجائش ہے کتنی نہیں ہے، یہ سوال ہے کہ وہ آئی ڈونٹ نو کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر سر صاحب، اگر بس میں جی 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 ایک جی منٹ دے دیں. جی سر میں صرف کہنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم اسی لیے میں نے ریشنالٹی کی بات کی تھی. اگر پنجاب یونیورسٹی کو کسی نے امریکن یونیورسٹی کے ماڈل پہ بنا دیا تو یہ بالکل بھی ریشنل بات نہیں ہے. تو میں ماڈرنٹی کی میں جو تھاٹ کا پروگرس اس کو ریشنلی دیکھنے کی بات کری تھی. اور اگر ہم وہ چیز سیکھ رہے ہیں، ہم زیادہ ریشنل ہو رہے پہ رہے تھے، تو ظاہری بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب آواز پھر چلی گئی آپ. جی 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 سوچ سمجھ کے ڈاکٹر صاحب آواز چلی گئی آپ کی پھر. ماڈرنٹی آ رہی ہے تو ہم بہتر تھاٹ پروگرس ہو رہی ہے تو ہم بہتر ہو رہے ہیں. صرف میرا تھا کہ اگر ہم بہت ضدی ہو کے کہیں چلے پھر رہنے دیں سر، شاید مسئلہ ہو رہا ہے انٹرنیٹ کا. نہیں، اس کو جاری رکھیں گے، لیکن فی الحال مسئلہ ہو رہا ہے، فی الحال چھوڑ دیتے ہیں اس کو. ڈاکٹر افشاں کی طرف چلتے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے آخری سوال ہوگا، اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو کوئی ایک آدھ چھوٹا سا سوال لے لیں. جی ڈاکٹر افشاں.
थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात तो ये कि आई थॉरली एंजॉयड। मुझे लग रहा था कि वो सारी क्रिटिकल पेडागोजी जिसके ऊपर मैं बहस करती रहती हूँ और बात करती रहती हूँ, वो आज बिल्कुल ट्रू सेंस में ना हमने देखी है। डॉक्टर साहब ने बड़ा खूबसूरती से अपना पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव रखा है, लोगों ने 360 डिग्रीज पे उसका पूरा जायजा लिया। थैंक यू सो मच। एक चीज जो मैं इस पूरे क्रिटिकल डिस्कोर्स में कहा करती हूँ, अभी भी कहूंगी, कि जिस वक्त हम पैट्रियार्की की बात करते हैं, जिस वक्त हम डिक्टेटर माइंडसेट की बात करते हैं, या जिस वक्त हम नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्निटी की बात करते हैं, तो ये सारी बातें करते हुए कतन कोई ये नहीं कह रहा होता कि हमने आज तक तरक्की की ही नहीं और हमें इस तरक्की की जरूरत ही। ये क्रिटिकल डिस्कोर्स है जिसमें डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उन तमाम एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्निटी को, जो एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्निटी हैं, उनके पॉजिटिव एलिमेंट्स पे आज हमें बात नहीं करनी थी। हमें बात ही ये करनी थी कि उन्होंने क्या इफेक्ट किया है लोकल सिनेरियोज में। अगर हम जीसेड का जो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का मॉडल है इस वक्त, उसको उठाएं। अभी मैंने पिछले 3 महीने में डॉक्टर साहब यूनेस्को के साथ 3 कोर्सेज किए, तो MDGs भी देके देख लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी देके देख लिए। हर तरह की चीजों के बाद द पॉइंट वेयर वी आर टुडे इज इनर डेवलपमेंट गोल्स, IDGs। अपने मॉडर्निटी से सीख के कि अच्छा, खजूर ही के दरख्त के पत्तों से हम कैसे इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लें, अपने इलाके में मौजूद लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज एंड ऑल अदर थिंग्स से हम कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लें, ये सीखना है। बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया डॉक्टर साहब ने कि मुझे चाहिए चाइनीज कुजीन भी चखना चाहिए, मुझे मैक्सिकन भी खाना, ग्रिल भी खाना चाहिए मुझे लेकिन जो मेरी बॉडी है वो मेरे क्लाइमेट से जुड़ी हुई है, मेरा कल्चर भी मेरे ही क्लाइमेट से जुड़ा। इसलिए उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है कि मॉडर्निटी लें लेकिन अपनी लोकल विजडम को, लोकल कल्चर को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करें, यहाँ नहीं लेके गए। और वो क्यों नहीं लेके गए, वो रात भी मैं काम करते करते रो पड़ी थी, फिर मैंने एक वीडियो भी फेसबुक पे अपलोड कर दी कि हमने जो जो सीखने का अमल था ना, उसको तीनों चीजों को जोड़ा नहीं है सर। अफेक्टिव, साइकोमोटर एंड कॉग्निशन। वो जो अफेक्टिव डोमेन है ना, वो अपने कल्चर से जुड़ी हुई होती है और वो उसके साथ बड़ी लग के डेवलप करती है। तो ये बिल्कुल हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अभी भी नहीं सोचा, तो फिर कब सोचना है कि पॉलिसी बोरोइंग या स्ट्रक्चरल बोरोइंग या किसी भी तरह की बोरोइंग करते करते हमने अपनी असल से जो जुड़ के अपनी ही, क्योंकि हमारे जमीनी हकायक हैं और हमारी लोकल इश्यूज हैं। वो नदी पार करना हमारा लोकल इशू था जिसमें बच्चे एक लिफ्ट में फंस गए थे। अगर उसको लोकल विजडम से सॉल्व नहीं करेंगे तो वो कभी भी सॉल्व नहीं होगा। इसलिए आई एम रियली थैंकफुल। और मैं सबसे सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि आपके क्वेश्चंस बहुत खूबसूरत थे, हर एंगल से थे, लेकिन डॉक्टर साहब के कंटेंट को एक दफा फिर दरमियान में रख के इसके ऊपर दोबारा एक पूरी स्पाइरल जो होती है ना थिंकिंग प्रोसेस, वो करें तो आपको पता चलेगा कि हाँ, उस रूट को नहीं छोड़ना और उस लोकल विजडम को, इंडिजिनस नॉलेज को मॉडर्निटी के साथ डेवलप करना है, ना कि कहीं से लाके मॉडर्निटी के स्ट्रक्चर्स ले लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे इतना ही डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। जी डॉक्टर साहब। जी बहुत डॉक्टर, शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने जो है वो मेरे ख्याल में कंक्लूजन जो है वो पेश कर दिया है। जी सर। जी डॉक्टर साहब कमेंट कीजिएगा। जो मुझे सवाल बार बार तंग कर रहा है, हम कितना निगोशिएट कर सकते हैं। देखिए ना, एक तरफ ये पर्सपेक्टिव है, डॉक्टर खालिद साहब ने जैसे बात की, और मोस्टली हम सोचते हैं इस तरह से कि ये नेचुरल है, मतलब मॉडर्निटी का प्रोसेस नेचुरल है, जिसको आपने कुछ उसके फैसेट्स को कहा कि वो सुपर इम्पोज्ड है, हम रेजिस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा आपने भी बार बार रेजिस्टेंस का लफ्ज इस्तेमाल किया कि सोसाइटी रेजिस्ट नहीं कर पा रही।
تو میں اس کو نیگوشیٹ کرنا کہتا ہوں. تو کتنا نیگوشیٹ کرنے کی گنجائش ہے یہ بتائیے. جی سر دیکھیے نا، سمپل سی بات ہے سر. دیکھیے ہمیں اس کو دو جو ہے وہ اس کا ایک طرح سے ہم ڈائیکاٹمی بنا سکتے ہیں، دو حصوں میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. میں دوبارہ سے اس بات کو جو ہے وہ ریپیٹ کروں گا کہ کچھ ہمارے پاس جو موڈز ہیں نا، کچھ اسپیکٹس لائف کے، کلچر کے، لائف پرسنل لائف کے یا کلچر کے یا سوسائٹی کے ایسے ہیں جہاں پہ ہم ان ماڈرنٹی جو ماڈرنٹی ہمارے پاس ہے اس کو ایکسپٹ کیے بغیر اس سے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں سر. یہاں پہ جیسے ابھی آپ نے کہا نا آرکیٹیکچر اسٹائل، جو پرانا ہمارا ٹریڈیشنل جو گھر ہے، جو گھر بنے ہوئے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اس میں سیمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہوتا تھا. وہ سارا مڑ اور جو ہے وہ گارے کا بنا ہوتا تھا. اس میں چھت پہ جو ہے لکڑی اور اس کے اوپر مطلب وہ انڈیجنس یا یہاں کے لوکل نیڈس کے مطابق بنتے تھے. تو وہ گھر جو ہے وہ دکھنے میں بھی زیادہ خوبصورت تھے. اچھا، اندر جو ہے وہ کمفرٹیبل بھی زیادہ ہوتے تھے اور وہ یہاں کے لوکل جو کلائمیٹ ہے اس کے عین مطابق ہوتے تھے. ابھی ہم نے غیر ضروری طور پر، اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، اور جو فار ایگزامپل اگر ہم یہ کہیں کہ ٹوریزم کی وجہ، ٹورسٹ جو وہاں سے آتے ہیں وہ بڑے بلڈنگز دیکھ کے آئے نا سر. کراچی میں، اسلام آباد میں یہاں سے بڑے بلڈنگز ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹریڈیشنل جگہوں پہ رکے، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹریڈیشنل چیزیں دیکھیں. تو ہم ان بلڈنگز کو تو ریزسٹ کر سکتے ہیں نا، ہم لوکل اپنے جو آرکیٹیکچرل سٹائل ہے اس کو تو کنٹینیو کر سکتے ہیں. یہاں پہ تو ہم نیگوشیٹ کر سکتے ہیں ایزیلی. بالکل ٹھیک. اچھا، اسی طرح سے کئی اسپیکٹ ہے جہاں پہ ہم اپنے ہی جو ہے وہ اوریجن کے ساتھ اسٹک رہتے ہوئے ہم بہتر زندگی گزار سکتے، اور جہاں پہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے وہاں پہ ہم بے شک ماڈرنٹی کو ایکسپٹ کر لیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. تو اب میرا خیال ہے سوال بھی اور کوئی نہیں ہے، اور یہ بالکل میں خود بھی اس چیز کا قائل ہوں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایک دو فورمز میں، میرا خیال ہے ہم بھی وہ نیگوشیٹ کرنے کی ہی کوشش کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ کہ جو ہماری ملاقات کے نام سے ایک محفل ہے، وہ ایک کانشیس ایفرٹ اس میں مجھے لگتا ہے کہ درکار ہے کہ جو ماضی میں جن محفلوں کی آپ نے بات کی وہ ہماری روایت تھی، ٹریڈیشن تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت سارے پرابلم سالونگ بھی اس سے ہو رہی تھی. بہت سارے نفسیاتی جذباتی مسائل وہاں پہ پیدا ہی نہیں ہوتے تھے ان محفلوں کی وجہ سے. وہ دیکھیں نا، انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اگر کٹ جائے گا تو وہ پرابلم آئیں گے اس کو. اب ماڈرن لائف نے سولوشنز دیے ہیں کہ اس کو مطلب سائیکو تھراپسٹ ہیں دوسرے، تو یہ ظاہر ہے یہ ساری ٹرمینالوجی، یہ ساری انسٹیٹیوشنلائزیشن اس ویکیوم کو فل کرنے کے. تو میں چونکہ آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر سلوشن تھا جو ٹریڈیشنل تھا، تو ہم اسلام آباد میں ایک محفل جو ہے وہ بنا کے ہم نے کوشش کی ہے اور اس کو چلا رہے. تو یہ میرا یہی خیال ہے کہ اس طرح کی کچھ کوششیں جو آپ نے بھی بات کی وہ ہم کر سکتے ہیں ایک حد تک. اور یہ جو بلائنڈ فالوئنگ ہے، وہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہی تھی نا ڈاکٹر شازیہ، ریشنلٹی کا بھی ایک فریم آف ریفرنس ہے نا. مطلب امریکہ میں وہ چیز بالکل ریشنل ہوگی کہ آپ نے جو ٹریفک وہاں کی ہے اس کے مطابق آپ نے انڈر پاس بنانا ہے. ہم نے اگر آپ کسی نے لاہور کے انڈر پاسز دیکھے ہیں نا، اور اس میں جو ڈسکنٹینیوٹی آتی ہے وہ کس طرح ہوئی ہے، وہ جس نے ڈیزائن کیا تھا نا اس نے باہر سے آ کے ایک لیفٹ کی ہماری ٹریفک کو فالو کیا، اگلا رائٹ کو فالو کرتے ہوئے ٹریفک کی لینز بنا دی، اس کے بعد پھر ٹھیک کیا، پھر ایک خراب کر دیا. آپ پورا لاہور کی ذرا نہر کے ساتھ جا کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا ہم کتنے عقل مند ہیں. تو ہمارا یہ جو پرابلم ہے نا کہ بغیر نیگوشیٹ کیے، بغیر سوچے سمجھے چیزوں کو قبول کرنا، اور پہلے سے بری چیز کو قبول کرنا، اور ریپلیسمنٹ اچھی ہونی چاہیے. یہ میرا خیال ہے کہ باٹم لائن یہی ہے، اس پہ سب کا اتفاق رائے ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. خوش رہیں، سلامت. تھینک یو سر، تھینک یو سر. تھینک یو ایوری ون. اور giving me opportunity to share my ideas. However, طبیعت بھی ناساز تھی تو جتنا پاسبل تھا اچھا وہ یہ بتائیے کہ آپ طبیعت کی ناسازی جو ہے آپ اتنی گفتگو کے بعد بہتر مگر محسوس کر رہے ہیں؟ میں اس 1.5 گھنٹے میں بھول گیا کہ میری طبیعت خراب تھی کیسے. تو بہت شکریہ سب دوستوں کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو، تھینک یو بہت سر. شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. تھینک یو ایوری ون.